अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं संगदिल महबूब का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको प्रीवियस चारों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कौन सा फेवरेट पेयर है इनमें, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। जैन कमरे में दाखिल हुआ तो मिनाहिल कपड़े तब्दील कर चुकी थी। तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? जैन ने हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा था। वो मैं थक गई थी, आदत नहीं है मुझे इतने हैवी कपड़े पहनने की, मिनाहिल ने जवाब दिया था। मैं बेड पर सोऊंगी और तुम सोफे पर। जैन अभी उसकी तारीफ ही करने वाला था कि उसकी ये बात सुनकर उसे देखने लगा जैसे वो मिनाहिल नहीं कोई भूत प्रेत हो। क्या मतलब? जैन हैरानगी से बोला था। मतलब वही है जो तुमने सुना है कि तुम सोफे पर और मैं बेड पर सोऊंगी। ओ लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हारा अभी थोड़ी देर पहले शादी हुई है हमारी, और वो तुम ही थी ना जिसने कबूल है बोला था। जैन का तो दिमाग ही घूम गया था उसकी इस बात सुनकर। वो तो मैंने नानू के कहने पर बोला था। ओह बात सुनो, मेरी ये घर भी मेरा है और ये कमरा भी और ये बेड भी, इसीलिए अगर तुम्हें शौक है तो जाओ, तुम सो जाओ सोफे पे। जैन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। जैन अभी बेड की तरफ बढ़ने ही लगा था कि मिनाहिल भाग कर बेड पर चढ़ गई थी। मैं सोऊंगी यहाँ, मुझे नींद नहीं आती सोफे पर, मिनाहिल ने अपने ऊपर कंबल दुरुस्त करते हुए कहा था। अब ये क्या बात हुई मिनाहिल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बेड पर मैं सोऊंगा, जैन गुस्से से बोला था। मिनाहिल ने कोई जवाब ना दिया तो वो फ्रेश होने के बाद अपना तकिया उठाकर सोफे पर आ गया था। मिनाहिल तो कब की सो चुकी थी, शायद थकन की वजह से, लेकिन जैन को सोफे पर नींद नहीं आ रही थी, उससे अपने बेड पर ही नींद आती थी। किसने कहा था शादी कर? मत मारी गई थी मेरी, सर में ईंट बजी थी जो इस आफत से शादी कर ली है। खुद तो सो रही है घोड़े बेचकर। देख लूंगा तुम्हें मिनाहिल जैन शाह। वो करवटें बदल बड़बड़ाए जा रहा था और उसे मिनाहिल पर भी गुस्सा आ रहा था जो आराम से उसके बिस्तर पर कब्जा किए हुए थी। जुएब रात को कमरे में आया तो रूह बेड पर नहीं थी। वो थोड़ा हैरान हुआ, तभी उसकी नज़र खिड़की पर गई जहाँ वो खड़ी थी। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया था और उसे पीछे से अपने हिसार में लिया। यहाँ क्यों खड़ी हो? जुएब ने उसके कंधे पर ठोड़ी रखी थी। चांद को देख रही हूँ, कितना खूबसूरत है ना? रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, मगर मेरे चांद से कम। उसकी बात सुनकर रूह मुस्कुराई थी। तभी जुहेब ने एक लॉकेट उसके गले में पहनाया जिस पर खूबसूरती से ZR लिखा था। मोहब्बत की पहली निशानी मुबारक हो सकून कल्ब। वाह जुहेब, ये बहुत खूबसूरत है। रूह ने दिल से तारीफ की थी। शुक्रिया, जुहेब ने रूह का रुख अपनी जानिब करते हुए कहा था। इस रंज की दुनिया में मेरा वाहिद सुकून हो तुम, सुकून कल्ब। जुहेब रूह की पेशानी पर चूमते हुए बोला था। रूह उसकी इस बात सुनकर मुस्कुराई थी। मुझे इस वक्त तुम्हारी नोजपिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, जुहेब अजीब अंदाज में बोला था। क्यों? रूह हैरानगी से बोली। क्योंकि ये इस वक्त तुम्हारे होठों के करीब है जिसका सिर्फ मेरा हक है, जुहेब गमज़दा लहजे में बोला था। इसकी बात सुनकर रूह का दिल अलग ही अंदाज में धड़का था। जुहेब ने रूह के होठों को छुआ तो रूह के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई थी। उसके अंदाज पर जुहेब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जुहेब ने रूह की नोजपिन उतारी और उसके होठों पर झुक गया था। इस अचानक होने वाली आफताब पर रूह हैरान थी। थोड़ी देर बाद जुहेब दूर हुआ तो रूह का चेहरा हया से लबरेज था। जुहेब ने रूह का दुपट्टा उतारा जो कि बहुत वजनी था। फिर जुहेब ने बिंदिया उतारी और वहां अपने लब रखे। फिर जुहेब ने रूह के झुमके उतारे। ज्यादा वजनी होने की वजह से रूह के कान सुर्ख हो चुके थे। जुहेब ने उसके कानों पर लम्स छोड़ा। रूह मुस्कुराते हुए उसका लम्स महसूस कर रही थी। अब रूह ज्वेलरी से आज़ाद थी। जुहेब ने रूह के गर्दन पर होठ रखे और कितनी ही देर झुका रहा और उसकी गर्दन अपने लम्से महकाता रहा। जुहेब ने रूह की कुर्ती की डोरियां खींची थीं जिससे वो टूटती हुई बिखर गई थी और रूह के कंधों। रात गुजरने के साथ साथ जुहेब की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था और रूह भी बिखरी बिखरी उसका साथ देने में लगी थी। मीर अपने कमरे में गया और कोट उतारकर सोफे पर रखा। एनी, जो अभी चेंज करने के निकली ही थी, मीर को देखकर उसकी तरफ आई थी। एनी को वो नाराज लगा था। मीर जी, मीर शर्ट उतारते हुए बोला। आप मुझसे नाराज हैं? एनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली थी। नहीं, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा आप नाराज हैं। एनी के तासुरात ढीले पड़े थे। नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ, मीर कनपटी सलाते हुए बोला था। मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। एनी जाती के मीर ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा तो वो तवाजुन बरकरार न रखते हुए उसके सीने से लग गई थी। क्या हुआ एनी, इतनी फिक्र है मेरी थकावट की? मीर खुमारज़दा लहजे में बोला था। जी, एनी ने नासमझी से जवाब दिया। तो भी मेरी थकावट तुम उतारो। क्या मतलब? एनी अभी भी कुछ पल्ले ना पड़ा था। मतलब ये कि मेरी थकावट खुद में उतार लो, खुद में समेट लो ना मुझे, मीर उसे अपने नज़दीक करते बोला था। वो कैसे? कुर्बान तुम्हारी मासूमियत पर, मीर उसके माथे पर बोसा देते बोला था। आज फिर दिल कर रहा है तुम में उतरने का। ये कहते ही मीर उसके होठों पर झुक गया था। एनी हैरान थी। कुछ देर बाद मीर पीछे हटा और एनी का चेहरा देखने लगा जिस पर उसकी कुर्बत के रंग खिले हुए थे। मीर बड़ी मऊयत से उसे देख रहा था। एनी को उस पर बेइंतहा प्यार आया। एनी पाँव के बल ऊपर हुई और मीर के माथे पर होठ रखे। मीर को अपनी रगों में सुकून उतरता महसूस हुआ। फिर एनी ने उसकी आंखों पर होठ रखे। मीर खुद को हवाओं में उतरता महसूस कर रहा था। फिर एनी ने उसके दोनों गाल चूमे
جتنی تکلیف وہ اسے دے چکی تھی اتنا تو پیار بنتا تھا نا اس کا۔ میر خوشگوار حیرت میں ڈوبا تھا، پھر اس کے ہونٹ پر ہونٹ رکھے اس سے پہلے کہ اینی دور ہوتی۔ میر نے اس کے ہونٹوں پر گرفت سخت کی تھی۔ اینی نے دور ہونے کی کوشش نہ کی۔ محبت میں مبتلا ایک شخص کے مطابق پوری دنیا ایک شخص ہی ہوتا ہے۔ اینی کے دل سے یہ آواز آئی تھی۔ میر اس کی گردن پر چومنے کے ساتھ ساتھ کاٹ بھی رہا تھا، جس پر اینی سے سکتی تو میر وہاں اپنے ہونٹ رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد میر پیچھے ہٹا تو اینی کا چہرہ دیکھنے لگا کہ وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ میر نے اپنا چہرہ اس کے نزدیک کیا۔ سانس لو اینی، میں نے کہا سانس لو۔ میر کے سختی سے کہنے پر اینی نے میر کی سانسوں میں سانس لی تھی۔ میر جانے لگا کہ اینی نے بازو سے پکڑ کر روکا اور نفی میں سر ہلایا۔ میر سمجھتا اسے باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھک گیا تھا۔ آج چاند بھی شرما گیا تھا ان کے ملن پر۔ صبح مناہل سو کر اٹھی ہی تھی تو زین کمرے میں نہیں تھا، وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ زین کمرے میں آیا تھا، ٹھٹک گیا کیونکہ مناہل گیلے بال ٹاول سے خشک کر رہی تھی اور اس کا دوپٹہ صوفے پر پڑا تھا۔ زین نے پہلی بار مناہل کو بنا دوپٹے کے دیکھا تھا۔ مناہل کتنی بھی بولڈ تھی لیکن وہ ہمیشہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھتی تھی۔ زین نے بے اختیار نظر گھمائی اور اس کے پاس آیا۔ زین نے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا اور اس کے پاس کیا۔ یہ تمہارے لیے، زین نے ڈبی کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے ہی لی تھی، پہننے آنے تو تم نے دوگی نہیں، اسی لیے اب خود ہی پہن لینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ اور ہاں، امی بلا رہی ہیں تمہیں، فرح پھپھو آئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مناہل اس بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی، وہ واقعی میں بہت خوبصورت تھا۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی، اتنی دیر میں مہرمہ اور اینی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ السلام علیکم، مہرمہ نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، مہرمہ نے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد مناہل اینی سے ملی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا ملا منہ دکھائی میں؟ اینی نے پوچھا تھا۔ مناہل نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ واہ، یہ تو بہت پیاری ہے، اینی نے کہا تھا۔ پر تم نے اتاری کیوں ہے؟ پہن کر رکھو نا، مہرمہ نے کہا۔ وہ بھابھی، آپ کو تو پتا ہے مجھے جویلری پہننا پسند نہیں ہے۔ زین جو ان کو بلانے آیا تھا اس کی یہ بات سن کر اسے برا لگا۔ لیکن یہ تو تمہاری منہ دکھائی ہے، اسے تو پہن لو، اینی نے بریسلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مناہل نے اس کے کہنے پر بریسلیٹ پہن لی، پھر وہ تینوں باہر کی طرف چل دی تھیں۔ لڑکیاں باہر لان میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں کہ روح آئی۔ السلام علیکم، روح نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مل کر جواب دیا تھا۔ بڑی جلدی آ گئی میڈم، مہرمہ بولی تھی۔ سمجھنا زہیب بھائی نے چھوڑا نہ تھا تو وہ آتی، اینی شرارت سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر روح شرما گئی۔ اوئے ہوئے، میڈم بلش کر رہی ہیں، اس کی سرخ گال دیکھ کر انشرا بولی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چلو تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں۔ آپی، انایا کہاں ہے؟ روح نے حورین سے پوچھا تھا۔ اپنی دادو کے پاس ہے۔ اور زیان اور ایزل کہاں ہیں؟ وہ دونوں بھی اپنی دادو کے پاس ہیں، انشرا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا روح، تمہیں بھائی نے کیا گفٹ دیا؟ جہاں تک مجھے پتا ہے میرا بھائی گفٹ کے معاملے میں بہت کھوٹا ہے، لارے بولی تھی۔ تو روح نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے، لارے خوشی سے بولی تھی۔ ایک سیکنڈ، یہ تمہاری گردن پر نشان کیسے؟ انشرا کی نظر اس کے گردن پر پڑی جہاں سرخ اور نیلے نشان تھے۔ وہ یہ، روح ہکلائی۔ سمجھا کرو نا تم لوگ، حورین شرارت سے گویا ہوئی۔ اوہو، لڑکیوں نے ایک ساتھ مل کر اسے چھیڑا تھا تو روح بیچاری شرما گئی۔ رک جا سالے، آج بچ کر دکھا، زہیب میر کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑی نہ اس کو زیبی، زمان بھی پیچھے سے آیا تھا۔ یار سن تو لو تم دونوں، میر آگے آگے بھاگتے بولا تھا۔ سالے ایک بار ہاتھ تو لگ، تیری خیر نہیں، زمان دوسری طرف سے آتے ہوئے بولا تھا۔ ساری لڑکیاں انہیں ہی دیکھ کر حیران تھیں کہ انہیں صبح صبح کیا ہو گیا ہے۔ آج نہیں بچا تو میرے ہاتھوں سے، آج تو گیا، زہیب بھاگتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی احان، سینان اور ذہن باہر آئے۔ ارے واہ، یہاں تو ڈرامہ چل رہا ہے، زین انہیں دوڑتا دیکھ کر بولا تھا۔ چل احان، کرسیاں لگا اور پاپ کارن لا، زین احان کو تھپکی مارتے ہوئے بولا تھا۔ چپ کر جاؤ تم دونوں، ان سے بھی پوچھ لو کہ صبح صبح کیوں مٹر گشت کر رہے ہیں، سینان انہیں باتیں کرتے دیکھ کر بولا تھا۔ رک جانا یار، کبھی کبھی تو یہ سین دیکھنے کو ملتے ہیں، اب کی بار احان بولا تھا۔ ادھر وہ تینوں ابھی بھی بھاگ رہے تھے۔ ویسے دولہے راجا کو کیا پڑی ہے جو ایسے بھاگنے لگے، سینان بھی پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ پتہ نہیں، پوچھ لو جا کر، زین بولا۔ تم تو چپ کر، سینان چڑھ کر بولا۔ کیوں، تو نے بولا ہے، زین بھی دوبدو بولا۔ بس کر جاؤ تم دونوں، احان بھی چڑھنے لگا تھا ان کی لڑائی سے۔ یہ کیا ہوا ہے انہیں، لارے حیرانگی سے بولی تھی۔ پتہ نہیں، حورین بھی حیرانی سے بولی تھی۔ ویسے ان تینوں کو بھی ایسی حرکتیں آتی ہیں، انشرا بولی۔ یار ویسے کیا ہوا ہوگا جو یہ ایسے بھاگ رہے ہیں اب کی بار، مہرمہ بولی تھی۔ پتہ نہیں، ہم بھی یہیں کھڑے ہیں، روح بولی۔ رک جا میر، میں تھک گیا ہوں، زمان دوڑتا ہوا رکا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکا تھا۔
ہائے یار، میرا بھائی بڈھا ہو گیا۔ زین عورتوں کی طرح حسد پر لعنت بھیجتا جسے زین نے سر خم دے کر وصول کیا جیسے کوئی اعزاز ہو۔ میر اور زہیب بھی تھک چکے تھے، اسی لیے اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے۔ اب بتاؤ کیوں بھاگ رہے تھے تم تینوں؟ ان تینوں کو لڑتے دیکھ کر لارے بولی تھی۔ اب وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے، تینوں دن کی طرف 11 بجے بھی رف ہولیے میں موجود تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ تو بتائیں آپ تینوں۔ انشرا انہیں خاموش دیکھ کر بولی تھی، یہ چول انسان لندن جا رہا ہے اور ہمیں اب بتا رہا ہے۔ سونے پر سہاگا کے فلائٹ میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ زہیب غصے سے بولا۔ اینی یہ سن کر ساغت ہو گئی تھی۔ لندن؟ مگر وہ کیوں؟ سنان کو بھی سن کر حیرت ہوئی تھی۔ میری ایک میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنے جانا ہے، میر نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ سچ بتا میر، تجھے کب سے یہ پتا ہے کہ تو نے جانا ہے؟ زمان کو جیسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یار کل پتا چلا ہے، اسی لیے تو ایمرجنسی ٹکٹ کروائی ہے، میر نے جواب دیا۔ رک جا، سمن سے پوچھتے ہیں، زمان بولا تھا۔ زیبی فون دے، میرا فون کمرے میں رہ گیا ہے، زمان بولا۔ یہ لے، زہیب نے فون دیا۔ زمان نے کال ملائی، وہ کال پہلی رنگ پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، سمن خان اسپیکنگ۔ ہیلو سمن، کیسی ہو؟ زمان نرمی سے بولا تھا۔ ٹھیک، تم کیسے ہو زمان؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا سمن، تم نے میر کو میٹنگ کا کب بتایا تھا؟ اب کی بار زہیب بولا تھا۔ 1 ہفتے پہلے۔ اس کے کہنے پر دونوں نے میر کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اچھا میں بعد میں فون کرتا ہوں، یہ کہتے ہی زمان نے کال کٹ کر دی تھی۔ اچھا نا یار، معاف کر دو۔ باقی سب خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔ تم مجھے بتاؤ، میں جاتا ہوں لندن۔ زمان کی بات سن کر حورین کا سانس اٹکا تھا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، میر نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ زمان نے فوراً میر کو گلے لگایا، اپنا خیال رکھنا اور مجھے فون کرتے رہنا۔ زمان بگڑا منہ فکر مند لہجے میں بولا تھا۔ میر اس کے اس قدر پیار پر مسکرایا۔ زہیب نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ مجھے فلیٹ کی چابی دے دینا، میر نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سمن کے پاس ہے۔ چلو صحیح ہے، میں وہاں جا کر اس سے لے لوں گا، میر نے یہ کہہ کر پھر وہ تیار ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ میر تیار ہو رہا تھا تو اینی کمرے میں آئی، اس کی آنکھیں رونے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ اینی ادھر آؤ، میر نے پیار سے بلایا تھا۔ جی۔ اینی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ میر اس کے سر سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، اینی کی آواز میں نمی تھی۔ میں 2 دن تک آ جاؤں گا، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ اینی رونے لگی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے پھر سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میر اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ اینی میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور تم بڑی بہو، میر شاہ کی بیوی، یہ بات سب تم نے ہی سنبھالنا ہے، تم ایسے رہو گی تو کچھ نہیں ہوگا نا، میر اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ میر اینی کے ہونٹوں پر جھکا اور کچھ دیر بعد پیچھے ہٹا اور چلا گیا تھا۔ میر اکیلے ہی ایئرپورٹ گیا تھا، ولیمے کے فنکشن کے باعث وہ کسی کو ساتھ نہ لے کر گیا تھا۔ سب لڑکیوں نے آج خود ہی تیار ہونا تھا تو دونوں دلہنوں کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن آئی تھی۔ زمان میرے بال بنا دے، حورین زمان کو موبائل میں مصروف دیکھ کر بولی تھی۔ میں کیسے؟ زمان حیرانگی سے بولا۔ کیا مطلب کیسے؟ نہیں، بال بنا رہے ہیں، حورین غصے سے بولی تھی۔ اچھا لاؤ، کیا کرنا ہے؟ زمان اس کے پاس جاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کرل کریں، حورین اسے مشین پکڑاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے نہیں کرنے آتے یہ، زمان بیچارگی سے بولا تھا۔ زمان، حورین غصے سے بولی۔ زمان شرافت سے اس کے بال کرل کرنے لگا بقول اس کے۔ تبھی فاقرہ بیگم عنایہ کو لیتی اندر آئیں جو رو رہی تھی۔ پکڑو اسے اور چپ کرواؤ، مزے سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں جیسے ابھی بھی کنوارے ہوں، فاقرہ بیگم اسے عنایہ پکڑاتے ہوئے بولی تھی جو نیچے سے ہی غصے میں آئی تھی۔ زمان نے عنایہ کو پکڑا اور حورین کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ اسے چپ کروائیں، میں کر لیتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی اور حورین بھی تیار ہو گئی تھی۔ پھر وہ دونوں نیچے گئے۔ ولیمے کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، تمام لڑکیوں نے ساڑی پہنی تھی، اینی کو تو جیسے فنکشن میں کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ سب بڑوں نے سلامی کی رسم ادا کی، اب اسٹیج پر ینگ پارٹی نے جانا تھا۔ زمان جو کہ اسٹیج پر ہی کھڑا تھا، اسٹیج سے اترتا اینی کے پاس آیا اور اس کے کان میں کوئی چٹ ڈالی۔ پہلے اینی حیران ہوئی مگر اس میں بھائی کی آواز گونجی۔ السلام علیکم، میر شاہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں اسٹیج پر اور رسم ادا کریں، میر فون سے بولا۔ اینی رسم ادا کرنے کے لیے اسٹیج پر گئی تھی۔ اینی نے مٹھائی کھلائی تو زین نے اس کی انگلی منہ میں دبا لی۔ آہ، اینی چیخی۔ تبھی زہیب کے فون پر کال آئی تو اس نے فون زین کے کان کو لگایا۔ انگلی چھوڑ اینی کی، یہ کہنے کی دیر تھی کہ زین نے فوراً چھوڑ دی۔ قسمیں، کیا ہٹلر شوہر ہے، لندن میں بیٹھے ہوئے بھی سکون نہیں آ رہا ہے اس کو، زین ناک بسوڑتے ہوئے بولا تھا۔ اینی تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، روم میں جا کر موبائل دیکھنا، میر بولا۔ کچھ دیر تک ہلہ گلہ کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اینی فون پر میر سے بات کر رہی تھی کہ زمان اندر آیا۔ آئی ایم سوری، دراصل مجھے عادت نہیں ہے نا ایسے نوک کر کے آنے کی، اسی طرح اصل میں جب چھپرا چھنتا تھا تو ایسے ہی آ جاتا تھا۔ اس کی بات سن کر اینی ہنسنے لگی تھی۔ تبھی زمان کے موبائل پر میسج آیا۔
یہ لے جی، آ گیا تمہارے مجاز خدا کا میسج۔ اس نے اینی کے سامنے موبائل کیا جہاں پر میر کا میسج جگمگا رہا تھا۔ بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے، اب کوئی بات کروائی، اوپر سے بے عزتی۔ میں یہاں اپنے ایئر پوڈس لینے آیا تھا۔ ہاں تو لے جاؤ نا، اینی بولی تھی۔ جا ہی رہا ہوں۔ زمان ایئر پوڈس لیتا کمرے سے نکل گیا اور اینی ہنسنے لگی تھی۔ شاید وہ ناراض ہو گیا ہے آپ سے، اینی بولی۔ بعد میں منا لوں گا، میرشا کی آواز آئی تھی۔ اچھا میرا گفٹ دیکھا نا؟ بس ابھی دیکھتی ہوں۔ کال چل رہی تھی۔ اینی نے ایک تصویر دیکھی جس میں اس کی آج کی مختلف تصویروں کے پورٹریٹ تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوئی کہ آخر یہ تصویریں میر کے پاس کہاں سے گئیں۔ کیسا لگا؟ بہت خوبصورت۔ اس طرح وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ زمان کمرے میں آیا تو انایا بیڈ پر سو رہی تھی اور حورین اس کے کپڑے اٹھا رہی تھی۔ یہ اتنی جلدی کیوں سو گئی؟ تھک گئی ہوگی اسی لیے، حورین نے کام کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پر مجھے تو ابھی اس کے ساتھ کھیلنا تھا، زمان بولا۔ ایک دن نہیں کھیلیں گے تو آفت نہیں آ جائے گی؟ حورین غصے سے بولی۔ کیا ہوا؟ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ زمان کو اس کے غصہ کرنے سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ کو اس کے لیے اس سے کیا؟ جائیں آپ اپنا کام کریں، حورین غصے سے منہ موڑتے ہوئے بولی تھی۔ زمان سمجھ گیا تھا کہ وہ غصہ ہو رہی ہے کہ وہ کچھ دنوں سے اسے ٹائم نہیں دے رہا تھا اور وہ اس بات پر ناراض تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، اسے بس ایک ہی شخص تو چاہیے ہوتا ہے ہر وقت ہر لمحہ۔ حورین شیشے کے آگے کھڑی تھی کہ پیچھے زمان نے اپنا حصار میں لیا۔ چھوڑے مجھے، حورین غصے سے بولی تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ زمان آئی برو اچکاتے بولا تھا۔ حورین نے اسے غصے سے دیکھا جس پر زمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر میں 2 دن نہ بلاؤں تو ناراض ہو جائے گی، زمان نے حصار تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ 2 دن نہیں 6 دن، حورین ناک سکڑتے ہوئے بولی تھی۔ ارے واہ، دن بھی یاد ہیں؟ زمان شرارت سے گویا ہوا تھا۔ ہاں جی، اگر آپ نے ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں مجھ کی اپنی عادت ڈالی تھی؟ حورین کی آواز میں نمی واضح تھی۔ اچھا نا، آگے سے ایسا نہیں ہوگا، زمان اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ پکا؟ جی میری جان پکا، زمان اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا چلیں، ہٹے میں چینج کر کے آئی۔ زمان نے اسے چھوڑا اور وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ زمان صبح آفس جانے لگا تو زین بھی تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ تم کہاں؟ زمان اسے تیار دیکھ کر حیران ہو کر بولا۔ آپ کے ساتھ آفس، زین بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے بولا تھا۔ میرے خیال سے تمہاری یادداشت چلی گئی ہے، ابھی پرسوں شادی ہوئی ہے اور آج تم آفس آ جاؤ گے؟ زمان کرسی پر بیٹھتے بولا تھا۔ میر بھائی بھی نہیں ہے اور زہیب بھائی بھی نہیں جا رہے ہیں، آپ کیسے سنبھالیں گے اکیلے سب کچھ؟ زین جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ میں سنبھال لوں گا۔ نہیں، میں جاؤں گا۔ زین تو جیسے باضد تھا آج جانے پر، پہلے تم تو جان چھڑواتے تھے آفس جانے پر، اور آج تمہیں کون سا دورہ پڑ گیا ہے؟ زمان نے کہا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، اور میں جا رہا ہوں، آپ ناشتہ کر کے آ جانا۔ زین یہ کہتے ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ایک تو اس لڑکی کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، دل میں سوچتے ہوئے وہ ناشتہ کرنے لگا تھا۔ زین رات میں کافی دیر سے آیا، وہ کافی تھک چکا تھا کیونکہ آج میر اور زہیب نہیں تھے، ان کے ہونے پر اسے زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن آج وہ کافی تھک گیا تھا۔ زین کمرے میں آیا تو مناہل وہاں پر نہیں تھی، وہ شاید آمنہ بیگم کے کمرے میں تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، نہ جانے کب سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ مناہل کمرے میں آئی تو وہ سو رہا تھا، سوتے ہوئے لگی اتنا پیارا رہا تھا کہ مناہل کا دل ہی نہیں چاہا اسے اٹھانے کو۔ زین بنا کمبل لیے اور جوتے اتارے ہی سو رہا تھا۔ مناہل نے اس کے جوتے اتارے اور اس پر کمبل اٹھا کر خود صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ صبح زین کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر سو رہا تھا۔ مناہل صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں صوفے پر سونا پڑا، زین بستر سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو ٹانگ سے کھینچ کر نیچے گرا دوں گی، مناہل کتاب بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر زین نے اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، اچھا واقعی ایسا ہے؟ ہمت ہے ایسا کرنے کی؟ مناہل بھی اسی کے انداز میں بولی۔ ہاں۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اینی چائے لے کے اٹھی کہ اچانک اسے زوردار چکر آئے۔ سنان جو کہ پاس کھڑا ہوا تھا فوراً اینی کو پکڑ کر، ورنہ وہ گر جاتی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ زمان بھی فکرمندی سے بولا تھا۔ پتہ نہیں بھائی، چکر آ رہے ہیں، اینی سر پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ یہ لو پانی پیو۔ حورین اسے پانی دینے لگی۔ اینی نے صرف 2 گھونٹ پانی پیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ عالیہ بیگم بھی فکرمندی سے بولی۔ ایک کام کرتے ہیں، ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، زمان بولا۔ ہاں یہ صحیح ہے، زرینہ بیگم بھی بولی۔ زمان نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آئے۔ ڈاکٹر اینی کا کمرے میں چیک اپ کر رہی تھیں، باقی سب باہر پریشان تھے۔ سب ان میں صرف آمنہ بیگم بے فکر ہو کر آخر کو انہیں ایک عمر گزاری تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ مبارک ہو، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر خوشی سے بولی تھی۔ سب کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ عالیہ بیگم کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، آخر کو ان کے بیٹے کی زندگی میں بھی خوشیاں آ رہی تھیں۔ آپ ان کا خیال رکھیں اور ٹینشن سے دور رکھیں، ڈاکٹر ماہرانہ انداز میں کہہ کر جا چکی تھیں۔
अब सब एनी के पास थे। मुबारक हो एनी, अंशरा खुशी से बोली। आखिर को वो फूफी बनने वाली थी। खैर मुबारक, एनी खुशदिली से बोली थी। हमारे जूनियर्स इजाफा होने वाला है, जैन खुशी से बोला था। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। रूह की तो खुशी निराली थी। मीर भाई को कौन बताएगा, हुरैन ने पूछा। भाभी और कौन, मिनाहिल शरारत से बोली थी। हाँ तो और कौन बताएगा, जमान बोला। की तो खुशी ही निराली थी। आखिर को उसका दोस्त उसकी जान बाप बनने वाला था। नहीं तुम ना बताना, बाकी सब खैर है, सिनान बोला। यही ना बता दे, जैन उसका ध्यान जुहेब की तरफ करवाते हुए बोला। मैंने तो बता भी दिया, जुहेब बड़े मजे से बोला। क्या, सिनान चीखा। जाहिल इंसान, चीख क्यों रहे हो, जमान उसे घूरते हुए बोला। बिल्कुल औरतों जैसी खसूसियात हैं तुझमें, जैन गुस्से से बोला था। मजाक कर रहा हूँ, नहीं बताया। जुहेब ने सफाई पेश की, वरना वो पता नहीं उसे क्या क्या कह देता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिनान ने कहा। ओ हेलो, इतना तो मुझे भी पता है कि ये हक एनी भाभी का है, जुहेब का कॉलर झाड़ते हुए बोला था। अरे वाह, तुझे पता है, सिनान बोला। चुप कर जाओ, क्यों बात बात पर लड़ना शुरू हो जाते हो। हुरैन उनकी लड़ाई से तंग आकर बोली थी। इनका तो काम ही यही है। अंशरा ने हुरैन की हिमायत की। एक और खुशखबरी है तुम सबके लिए, जैन खुशी से बोला था। वो क्या, मिनाहिल बोली। आहान बाप के दर्जे पर फाइज होने वाला है, जैन खुशी से बोला था। क्या, मिनाहिल चीखी। आहिस्ता मिनाहिल, क्या हार्ट अटैक करवाना है, जमान कानों पर हाथ रखते हुए बोला था। नहीं, तुम्हें किसने बताया, सिनान ने पूछा था। वो कल बताया था उसने, जैन हिचकिचाते हुए बोला। क्या, अब की बार अंशरा चीखी। अब तुम्हें क्या हो गया है, सिनान ने उसे घूरा था। सॉरी, तुम हमें अब बता रहे हो, अंशरा गुस्से से बोली थी। हाँ वो मैं भूल गया था, जैन दांत निकाल कर बोला था। खैर आज आ रहे हैं वो, जुहेब बोला था। अब तुझे कैसे पता था ये, जमान बोला। ओए नहीं, ओए अभी आहान का मैसेज आया है, वो आज शाम आ रहा है, जुहेब सफाई देते हुए बोला था। सलाम है आहान को जिसने इतने बड़े बंदे को बताया, अब की बार हुरैन बोली थी। अब भाभी आप तो ऐसे ना बोलें, मुझे एक लौता देवर हूँ मैं आपका, जैन मासूम अंदाज में बोला था। मिनाहिल को वाकई वो कोई मासूम लगा। अच्छा चलो बाहर चलो, जैन एनी उन सबके सबसे पहले ही बाहर बोल एनी इन सब में पहली बार बोली थी। हाँ चले चले, रूह ने हिमायत की। फिर वो सब बड़ों के पास गए जो बहुत खुश थे। जमान, जुहेब ने पुकारा। जमान ने मोबाइल पर कुछ टाइप करते हुए जवाब दिया। तेरी मेरी मीर से बात हुई है, कब आ रहा है वो, जुहेब ने जमान से पूछा था। हाँ कल आ रहा है, जमान ने जवाब दिया। और एनी के चेहरे पर खुशी आई थी मीर का नाम सुनकर। कितने बजे तक आ जाएगा, जमान ने पूछा। तकरीबन कल 10 बजे, जुहेब ने बताया। तुझे कैसे पता ये, जमान ने तशवीश से पूछा था। उसने कहा था वो जब भी आएगा रात की फ्लाइट से आएगा, इस हिसाब से यही टाइम है, जुहेब ने तफसील बताई थी। हाँ यही टाइम है, अब की बार जमान ने कहा था। मेहरमा आप ही कमाएंगी, रूह बेताबी से पूछ रही थी। वो देखो आ गए, मिनाहिल बाहर की तरफ इशारा करते ही भागी कि आहान के गले लगी थी। मुबारक हो भाई, मिनाहिल खुशी से बोली थी। खैर मुबारक भाई की जान, आहान ने उसका माथा चूमकर बोला था। मुबारक हो भाभी, अब मिनाहिल मेहरमा के गले लगी। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो, मेहरमा खुशी से बोली थी। आओ आओ मेरे बच्चों, आमना बेगम खुशी से बोली थी। वो दोनों आमना बेगम से मिलने अपने आमना बेगम ने उन्हें ढेरों दुआएं दी थीं। सब लोग खुश थे। रात को खाना खाने के बाद यंग पार्टी छत पर डेरा लगाए बैठी थी। जैन और आहान हैंड फ्री लगाए कोई मूवी देख रहे थे। जमान और जुहेब आपस में बातें करने में मसरूफ थे, जबकि सिनान भी मोबाइल में मसरूफ था। अगर ये मोबाइल ही देखने आए हैं तो आप लोग नीचे ही रहते, रूह बोली थी। हाँ तो रूहाना, अब हम क्या करें, क्या बातें करें, जैन मूवी बंद करते हुए बोला था। बातें करते हैं ना सब, मेहरमा बोली। चलो करो बातें, आहान बोला। वैसे हाँ, तुझे इतनी अहम बात बताने को जैन ही मिला था, जमान ने पूछा। हाँ क्यों, क्या हुआ, आहान ने सवाल किया। ये साहबजादे हमें आज बता रहे हैं कि अब आप बाप बनने वाले हैं, सिनान ने उसके इल्म में इजाफा किया। कोई ना, मेरा यार कल काम पर था, भूल गया होगा, आहान ने जैन को गले लगाते हुए कहा। शुक्र है तूने मेरी साइड ली, वरना इन्होंने तो ताने मार मार कर मुझे मार देना था, जैन बेचारगी से बोला था। ओए चल कोई ना, आहान बोला। अच्छा मेहरमा, तुम्हें कब पता चला, हुरैन ने पूछा था। कल ही, मेहरमा शर्माते हुए बोली थी। ये तुम दोनों क्या बातें कर रही हो, जमान ने पूछा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मेहरमा बोली थी। जुहेब तुम मीर से कैसे मिले लंदन में, सिनान ने पूछा था। एक बिजनेस मीटिंग में मिले थे, फिर दोस्ती हो गई, जुहेब ने संजीदगी से जवाब दिया। यार कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से, जमान बोला था। क्यों, खाना नहीं खाया तुमने, आहान ने पूछा। नहीं। क्यों, दिल नहीं कर रहा था, जमान बेचारगी से बोला था। अच्छा फिर मैं ऑर्डर करता हूँ, जुहेब बोला। अरे दादू डांटेंगी, जैन फौरन बोला था। कोई ना, छुप कर खा लेंगे, आहान बोला। सब उसकी बात पर मुंतफिक थे। अच्छा फिर क्या ऑर्डर करूँ, जुहेब ने जमान से पूछा था।
پیزا، پاستا اور فرائز، زمان بولا تھا۔ بچے کہاں ہیں؟ سنان نے پوچھا۔ بچے سو گئے ہیں، ماما کے پاس ہیں، حورین بولی تھی۔ اچھا زہیب بھائی، پاستا ایکسٹرا اسپائسی، اینی بولی۔ اچھا اس کی سن لے ورنہ میر بھائی لندن سے آ کر ماریں گے، زین فوراً بولا تھا۔ ہاں تو تمہیں کیا ہے؟ اینی بولی تھی۔ مجھے کیا، میرے کون سا پیسے جانے ہیں؟ سکون قلب دید تھا۔ ہاں تو پھر چپ ہی رہو، اینی غصے سے بولی تھی۔ میں نے تو تمہیں بلایا ہی نہیں تھا، زہیب کو بلایا تھا، زین بھی دوبدو بولا تھا۔ اوئے ہوئے، کیوں لڑنے لگے ہو؟ روح چڑتے ہوئے بولی تھی۔ نہ لڑو، میری بیوی کو لڑنا پسند نہیں ہے۔ زہیب کی بات سن کر روح شرمانے لگی تھی۔ ہائے، زن مریدوں میں اضافہ ہو گیا ہے، زین دہائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ اس میں کیا زن مریدی ہے؟ سنان نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، زین دانت نکالتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو بس کر دو، زمان معصوم سا منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ وجہ بھوک تھی، وہ اس وقت اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اگر سب سامنے نہ ہوتے تو حورین اسے ضرور پیار کرتی۔ میں نے آرڈر کر دیا ہے، آ رہا ہے آدھے گھنٹے تک، زہیب بولا تھا۔ اچھا چل صحیح ہے، زمان نے زہیب کی گود میں سر رکھا۔ اوئے یہ روحانہ کی جگہ ہے، زین فوراً بولا تھا۔ زہیب کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے یا زین کو غائب کر دے۔ اچھا بھی بول لیا کر، سنان کلس کر بولا تھا۔ سنان زن مرید اب ٹھیک ہے، زین اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد سن کر سب ہنسنے لگے۔ کوئی حال نہیں تیرا، احان بولا تھا۔ تم دونوں کا ہی کوئی حال نہیں، محرمہ نے اس کے علم میں اضافہ کیا، جیسے ان دونوں نے مسکراتے ہوئے قبول کیا جیسے کوئی اعزاز ہو۔ اینی، میر بھائی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ انشلا نے اینی سے پوچھا تھا۔ لڑکے اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ اینی اداس لہجے میں بولی تھی۔ چلو کوئی نہیں، بھائی کل آ رہے ہیں، حورین اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولی تھی۔ یار میرا دل کرتا ہے میں واپس لندن شفٹ ہو جاؤں۔ اس کی بات سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وجہ؟ زمان نے اس کی گود میں لیٹے ہوئے پوچھا۔ یار بس ویسے ہی، زہیب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے پتا ہے نا تو نہیں جا سکتا، زمان بولا۔ ہاں، زہیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں نہیں جا سکتے ویسے یہ؟ سنان نے پوچھا۔ کیونکہ جب یہ جو لندن میں تھا تو میں نے اور میر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لندن گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ اینی اور حورین اس کی بات سن کر چونکی تھیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ؟ زین نے پوچھا۔ نہیں، زمان نے ایک لفظی جواب دیا۔ لیکن میں جا ہی نہیں رہا۔ زہیب کی بات سن کر اینی اور حورین دونوں پر سکون ہوا۔ اتنے عرصے میں وہ ان تینوں کی دوستی دیکھ چکی تھیں۔ پھر کچھ دیر تک کھانا آ گیا اور وہ کھانا کھا کر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ مناہل کمرے میں آئی تو زین بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے مناہل کو دیکھ کر پوری دانتوں کی نمائش کی۔ ہاں جی، تو اب آپ کون سی ٹانگیں اٹھا کر مجھے نیچے گرانا چاہیں گی، یہ والی یا یہ والی؟ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اس کی طرف کی تھیں۔ تمیز سے میرے بستر سے اتر جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سونا ہے میں نے، مناہل اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو نیچے گراؤ اور لے لو اپنا بستر، زین بھی دوبدو بولا تھا۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے، تم ہو ہی انتہائی فضول آدمی، بدتمیز نہ ہو تو، مناہل غصے سے کہتی ہوئی بیڈ سے کمبل اٹھاتی ہوئی صوفے پر جانے لگی۔ اس نے کمبل اس طرح اٹھایا تھا کہ اس کا ایک کنارہ نیچے لٹک رہا تھا اور مناہل کا پیر اس میں اڑ گیا اور بیچاری سیدھی زمین پر گری۔ اوہو، گر گئی بیچاری بے جان کمبل سے الجھے گی تو یہی ہوگا نا، مجھ سے الجھتی تو خدا کی قسم گرنے نہیں دیتا، زین اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم بھاڑ میں جاؤ، مناہل نے کمبل اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا تھا۔ زمان کھڑکی کے پاس بغیر شرٹ کے فون میں میر سے بات کر رہا تھا۔ حورین جو کہ چینج کر کے آئی، زمان کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ حورین زمان کے پاس گئی اور اس کے گلے لگایا۔ زمان اس کی حیرت پر مسکرانے لگا۔ زمان کے پاس گئی اور اسے گلے لگایا۔ زمان اس کی حرکت پر مسکرانے لگا تھا۔ حورین اس کے گلے پر انگلیاں پھیرتی گردن تک لائی۔ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی کمر کے پیچھے کیا۔ حورین نے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ زمان نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کیا اور اسے گھورا، مگر حورین پر اس کی گھوری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حورین دوبارہ اس کے گلے لگی اور اس کے سینے پر ہونٹ رکھے۔ اب کی بار زمان کی بس ہوئی تھی، اس نے فون بند کر دیا۔ زمان نے حورین کو دونوں بازو سے پکڑا اور اسے کمر سے پیچھے لگائے۔ جی اب بتائیں کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ زمان اس کی گال پر ناک ٹریس کرتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، حورین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تم کیوں تنگ کر رہی ہو؟ زمان اس کی گردن پر جھکتے ہوئے بولا تھا۔ جب میں آپ کے پاس ہوں تو آپ کیوں کسی اور چیز پر دھیان دیتے ہیں؟ آپ کو نہیں پسند میرا ایسا کرنا؟ زمان اس کی بیک زپ کھولتے ہوئے بولا۔ بالکل نہیں، حورین اپنے بازو چھڑواتے زمان کے گرد باندھتے بولی تھی۔ اچھا تو آپ بتا دیں کیا کروں؟ زمان اس کے کندھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ جو آپ کر رہے ہیں۔ مناہل، زین، فاخرہ بیگم اور آمنہ بیگم لاؤنج میں بیٹھے تھے اور جس جگہ زین موجود ہو وہاں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ مناہل، پانی پلاؤ، اس نے مناہل کو حکم دیا۔
مناہل کو اس کے اس طرح حکم دینے پر غصہ آیا۔ ایک تو پہلے ہی رات والی بات پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زین کو سمندر میں پھینک دے یا چھت سے گرا دے۔ میں نوکر نہیں ہوں تمہاری، مناہل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ شرم کرو لڑکی، شوہر ہے تمہارا، شوہر کی نافرمانی کرنے والی لڑکیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور آپ بولا کرو، عزت کیا کرو شوہر کی۔ آمنہ بیگم کو اس طرح زین سے بات کرتے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ زین کو تو جلتی پر تیل ڈالنے کا موقع مل گیا تھا۔ دیکھ لیا دادو، ایسے بات کرتی ہے مجھ سے۔ مناہل زین کو گھڑتی پانی لینے چلی گئی تھی کیونکہ وہ آمنہ بیگم سے مزید ڈانٹ نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم نہ میری بیٹی کو تنگ نہ کیا کرو، فاقرہ بیگم اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے بچے بھی ہو جائیں گے نا، اسی طرح تمہارے کان کھینچا کروں گی۔ فاقرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بچے ماؤں کے لیے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، ہو ہی نہ جائیں میرے بچے۔ زین جل کر بولا تھا۔ اتنی دیر میں مناہل پانی لے آئی۔ شکریہ بیگم، زین نے اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ مناہل بس اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آمنہ بیگم نے سارے بچوں کو لانج میں بلایا۔ جی دادو، آپ نے بلایا، خیریت؟ سینان نے بات کا آغاز کیا۔ رات کو کھانا کس نے منگوایا تھا؟ آمنہ بیگم نے سوال کیا۔ زمان کی تو مانو سٹی پٹی گل ہو گئی تھی۔ وہ دادو، انشرہ بولی۔ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو، آمنہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ زمان نے سب کو نہ کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ روح اور حورین سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ صبح آمنہ بیگم نے زین کو ڈبے باہر پھینکتے دیکھ لیا تھا۔ وہ نانو، مناہل بھی ڈرتی ہوئی بولی۔ میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، آمنہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ دادو، زہیب اور زمان نے تو نہیں منگوایا۔ زین نے اپنی طرف سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ سب نے زین کو گھورا۔ لعنتی انسان، سینان نالت بھیجتا بولا تھا۔ اینی نے اسے اشارہ کیا۔ تف ہے تم پر۔ آؤ تم دونوں یہاں، آمنہ بیگم نے حکم دیا تھا۔ دادو، زمان کچھ بولتا کہ آمنہ بیگم پھر بولی، میں نے کہا ادھر آؤ۔ دونوں معصوم شکلیں بناتے اٹھے تھے۔ اٹھک بیٹھک کرو، آمنہ بیگم نے سزائے کا حکم سنایا تھا۔ جی، زہیب ناسمجھی سے بولا تھا۔ برخوردار، کیا سننے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ آمنہ بیگم بولی تھی۔ نہیں دادو، زہیب بیچارگی سے بولا۔ سب کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر چلو شروع ہو جاؤ۔ دادو، میں ایک بچی کا باپ ہوں، کچھ تو رحم کریں۔ ہاں، اور دادو میں بھی شادی شدہ ہوں۔ دونوں نئے نئے جرابے حربے آزمانے میں لگے تھے۔ اگر باتیں ہو گئی ہوں تو شروع کرو، آمنہ بیگم نے سکون سے جواب دیا تھا۔ زمان نے زہیب کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو، شروع کرو، آج نہیں بچنا۔ ان دونوں نے شروع کی۔ 1 گھنٹے تک لگے رہو، آمنہ بیگم نے نیا حکم سنایا تھا۔ کیا؟ وہ دونوں چیخے۔ جی صحیح سنا۔ اب سب لوگ ہنس رہے تھے، جن میں روح اور حورین بھی شامل تھی۔ ان دونوں نے اپنی بیویوں کو غصے سے دیکھا۔ کم از کم وہ ایسے تو نہ ہنستی۔ 40 منٹ تک وہ دونوں کرتے رہے۔ اب ان کی بس ہو گئی تھی، مگر آمنہ بیگم کو ترس نہ آیا۔ السلام علیکم، تبھی میرشا کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، جس کی نظر صرف ان دونوں پر ہی تھی۔ اینی کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ تم دونوں کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رکے؟ آمنہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ وہ بیچارے دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ میر ان کے سامنے گیا اور ان دونوں کو روک کر گلے لگایا۔ وہ دونوں بھی میر پر چڑھ دوڑے تھے۔ چلو اپنے کمرے میں، میر ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں بیٹا، ان کی سزا ہے یہ، آمنہ بیگم فوراً بولی تھی۔ تو وہ دونوں رک گئے۔ نے کہا جاؤ، میرشا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے ان سب کے سامنے دادو کو ان کو سزا دینا برا لگا تھا۔ وہ دونوں موقع پاتے ہی گیسٹ روم میں چلے گئے تھے۔ آج ان کا زیادہ ادھر ہی رہنے کا ارادہ تھا۔ آخر کو اپنی بیویوں سے ناراضگی کا اظہار بھی تو کرنا تھا۔ سوری دادو، مجھے آپ کا ان کو سزا دینا برا لگا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی مخصوص چال چلتا بغیر کسی سے ملے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زین کچن میں پانی پینے آیا تو مناہل سبزی بنا رہی تھی۔ زین بالکل مناہل کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں زین سے نظریں ملانا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ سبزی کاٹتے کاٹتے بے دہانی میں اس کی اپنی انگلی ہی کٹ گئی تھی۔ آہ، مناہل چیخی تھی۔ کیا ہوا؟ زین نے فکرمندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، کٹ لگ گیا ہے۔ دکھاؤ، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تم رکو، میں ابھی لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، تم رکو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر زین باہر نکل گیا تھا۔ زین جب کچن میں آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ ادھر دکھاؤ۔ زین باکس سے بینڈیج نکالتے ہوئے بولا تھا۔ میں کر لوں گی، تم رہنے دو۔ مناہل نے اسے ہاتھ سے بینڈیج لینے کی کوشش کی تھی۔ چپ کرو کہ تم کتنا بولتی ہو۔ ادھر دکھاؤ ہاتھ، زین نے اسے تھوڑا غصے سے کہا تھا۔ مناہل نے چپ چاپ ہاتھ آگے کیا۔ مناہل کو اس کے اس طرح کیئر کرنا نہ جانے کیوں اچھا لگا تھا۔ دھیان سے تو کام کیا نہیں جاتا، محترمہ لڑنے میں شیر ہو جاتی ہیں۔ بس اتنا کٹ لگا لیا۔ زین بس اب اسے غلطی پر ڈانٹنے جا رہا تھا۔ تم ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ غلطی سے ہو گیا ہے۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، بس تم خیال رکھا کرو اپنا، زین تھوڑے نرم لہجے میں بولا تھا۔ اچھا چلو، اب چھوڑو اس کو، اندر چلو، زین نے فکرمندی سے کہا تھا۔ نہیں، ابھی آٹا گوندنا ہے، مناہل نے کہا تھا۔ تم رہنے دو، میں امی سے کہتا ہوں، وہ کر دیں گی، زین نے کہا۔
نہیں، وہ ابھی سوئی ہوئی ہیں دوائی لے کر، ان کے سر میں درد تھا، تم انہیں ڈسٹرب مت کرنا، مناہل نے پرات میں آٹا نکالتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو یہ میں کرتا ہوں، زین نے مناہل سے آٹے کی پرات لیتے ہوئے کہا۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تم رہنے دو یار، تم بتاتے جاؤ کیا کرنا ہے، میں کر لوں گا۔ نہیں میں کر لیتی ہوں نا، تم جاؤ اندر، مناہل نے کہا۔ ایک تو تم بھی کبھی میری بات نہ سننا، مان لیا کرو کبھی اپنے مجازی خدا کی بھی۔ اچھا چلو بتاؤ اب کیا کرنا ہے، کیسے گوندے گا یہ؟ زین مناہل کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پہلے پانی ڈالو تھوڑا سا، مناہل نے کہا تھا۔ اب زین نے پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ زین نے مناہل کو ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ مناہل نے پاس پڑا اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے اس کے سامنے کیا تھا۔ زین نے آٹا مکس کرتے وقت بے دہانی میں ہاتھ اپنے ماتھے پر لگا لیا تھا، اب اس کا وہ خاصا لاحقہ لگ رہا تھا۔ مناہل اب بھی اسے دیکھ کر دانت نکالے جا رہی تھی۔ یہ نہیں کہ بندہ صاف ہی کر دے، دانت نکالنا شروع ہو گئی۔ ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اور تم ہنس رہی ہو۔ زین تو برا ہی مان گیا تھا۔ اچھا سوری، مناہل اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ مناہل کے اتنے قریب کھڑے ہونے پر تو زین اس کے ہونٹوں کے نیچے تل میں ہی کھو گیا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مناہل کی بھی بیٹ مس ہوئی تھی۔ جی تو ناظرین، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج کی سنسنی خیز خبر۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ ولا کے چشمدید چراغ زین شاہ بادشاہ زن مریدی کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ سنان کی زوردار آواز سن کر مناہل گھبرا کر زین سے دور ہٹی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے، زین شاہ زن مریدی کے رتبے پر فائز ہو گئے ہیں۔ آج سے پہلے نہ ایسا دیکھا گیا ہے نہ سنا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین، زین شاہ آج آفس سے چھٹی لے کر اپنی بیوی کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ احان کیمرہ پکڑے ان کی ویڈیو بنا رہا تھا اور سنان کمنٹری کرنے میں مصروف تھا۔ بند کر دے کمینے کیمرہ، زین دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ جی تو ناظرین، پاکستان میں تبدیلی نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے۔ ایسی سنسنی خیز خبروں کے لیے بنے رہیں جی نیوز کے نمائندے سنان شاہ اور کیمرہ مین احان ملک کے ساتھ۔ احان نے کیمرہ بند کرتے ہوئے زوردار کہا لگایا۔ سنان تو ہنستے ہنستے زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ یار مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، سنان نے افسوس سے کہا، اور مجھے تو تجھ سے کوئی بھی امید نہیں ہے۔ احان ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کمینو، میری بیوی کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی، اسی لیے کر رہا ہوں یہ۔ زین نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے اور کیسے چوٹ لگی؟ احان سن کر پریشان ہوا مناہل کے پاس گیا، اور وہ اس کی لاڈلی بہن تھی، اس کی ہر تکلیف پر وہ خود تڑپ اٹھتا تھا۔ کچھ نہیں بھیا، زیادہ نہیں ہے، چھوٹا سا کٹ ہے۔ دوائی لگائی تم نے؟ احان نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جی لگائی ہے، مناہل نے لاٹ سے کہا۔ ویسے بہنا، تم نے ہمارے شین جوان کو بھیگی بلی بنا دیا ہے، دیکھو نا کیسے تمہارے ڈر سے آٹا گوندھ رہا ہے۔ دم تو ہے تم میں میری گڑیا، سنان بھی مناہل کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ اب تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں جان سے مار دوں گا تم دونوں کو۔ زین کو ان دونوں پر شدید غصہ آ رہا تھا، اتنا اچھا مومنٹ اسپوائل کر دیا تھا انہوں نے۔ اچھا بھائی جا رہے ہیں، اب مانا تو زن مریدوں کا سردار بن گیا ہے، تو اب کیا یہ کرے گا بھائیوں کے ساتھ؟ افسوس صدا افسوس، سنان مصنوعی افسردگی سے دہائی دیتے ہوئے بولا تھا، اور وہ دونوں کچن سے نکل گئے تھے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ زین مناہل کو پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد ٹیرس پر آیا تو وہ وہاں بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، مناہل نے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں اداسی زین نے محسوس کر لی تھی۔ زین نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا پریشانی ہے؟ جھوٹ مت بولنا، کیونکہ تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو، مجھ سے نہیں، زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ بھائی کی یاد آ رہی ہے؟ مناہل نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہیں؟ یہ رات کے 1:30 بجے اس سالے کی یاد کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ زین نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ زین، مناہل نے اسے گھورا۔ اب دیکھو یار، تمہارا بھائی سالہ ہی ہوا نا میرا۔ تمہیں پتا ہے بھائی روز رات کو میرے لیے کافی بنا کر لاتے تھے، پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی بھی رات کے 3 بجے بھی کہوں کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، برگر کھانا ہے، تو کہیں سے بھی ڈھونڈ لاتے تھے۔ اتنے لاڈ تو میرے پاپا بھی نہیں اٹھائے ہیں جتنے بھیا اٹھاتے تھے۔ مناہل کی آنکھ ایک سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ تو ایسے بولا نا تمہیں کافی لینی ہے؟ چلو اٹھو۔ لیکن کہاں؟ چلو تو صحیح، پھر بتاتا ہوں۔ اٹھو جلدی کرو۔ زین اسے لے کر کچن میں آ گیا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں کافی پینی تھی تو تمہیں کافی پلانے لایا ہوں۔ میرے ہاتھ کی کافی پیو گی تو اپنے بھائی کے ہاتھ کی کافی بھول جاؤ گی، زین اس انداز میں بولا کہ مناہل کو ہنسی آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زین یہ سب صرف اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ مانا میں کافی حسین اور خوبصورت ہوں، لیکن ایسے دیکھو گی تو نظر لگ جائے گی مجھے۔ زین ظاہری کافی بنا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مناہل اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ زین کی بات سن کر گھبرا گئی اور نظر دوسری طرف کر لی تھی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ دیکھو، دیکھ لو، لیکن کافی بھی پیو، زین نے اس کے ہاتھ کافی کا مگ دیتے ہوئے کہا تھا۔ مناہل کو اب اس کے ہاتھ
ساتھ رہنا، اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ اب اسے زین پر غصہ نہیں آتا تھا۔ نکاح رشتہ ہی ایسا ہے کہ دونوں کو جوڑی کو توڑ ہی دیتا ہے۔ شاید مناہل کا دل بھی اس سے جڑنے لگا تھا، لیکن وہ اسے انجان تھی۔ زہیب اور زمان دونوں ہی گیسٹ روم میں سوئے ہوئے تھے۔ سزا کے بعد اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ کرتے۔ روح اور حورین تو پریشان سی تھی، انہیں کہاں نیند آنی تھی اپنے شوہروں کے بغیر، مگر وہ سب بھلائے مزے سے سو رہے تھے۔ زین اٹھ جائے نا، دیر ہو رہی ہے، آفس نہیں جانا آپ نے؟ مناہل نے اسے کب سے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے ہوش ہی نہیں آ رہی تھی۔ اٹھ جائے نا مناہل، اسے ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ زین اٹھ جائے نا آپ۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ مناہل کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابھی کیا کہا تم نے مجھے؟ زین کی حالت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ سوئیں گے آپ، مناہل نے جواب دیا تھا۔ آپ؟ زین کی حیرت سے حد سے سوا ہوئی تھی۔ تم مجھے آپ کہہ رہی تھی؟ زین حیرت سے بولا تھا۔ جی، نانو نے بولا تھا کہ میں آپ کو تم نہیں آپ بولا کروں، اسی لیے، مناہل نے وضاحت کی۔ ہائے، میں مر ہی نہ جاؤں کہیں آپ کے آپ کہنے پر۔ اس کے لہجے میں اتنی محبت تھی کہ مناہل نے نظریں چکا لی تھی۔ کالی بلی، تم شرماتی بھی ہو؟ زین نے اسے نروس ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ میں کب شرمائی؟ میں تو نہیں شرما رہی۔ مناہل تو گھبرا گئی تھی۔ زین بیڈ سے اترا اور مناہل کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے گالوں پر جھکا اور ایک جھٹکے سے اس پر چھوڑتا ہوا فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ مناہل کو تو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ تو بس گال پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں اسے وہ ابھی اندر گیا تھا۔ مناہل دل کی بات پر ایمان لے آئی تھی کہ اسے زین شاہ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بھی محبت کی وادیوں میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ بھی عشق کی راہوں کی مسافر بن گئی تھی۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے کہ یہ نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ یہ پودا لگایا نہیں جاتا، خود لگتا ہے۔ مناہل زین کے دل میں یہ پودا لگ چکا تھا۔ کیا ہوا، تم دونوں بہنوں کو کیوں پریشان ہو؟ سنان انہیں دیکھتا ہوا بولا، جو بس پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھیں۔ بھائی، وہ زہیب کمرے میں نہیں آئے، اور زمان بھی، دونوں پریشانی سے بولی تھیں۔ تم دونوں نہ ہنستی ہو تو وہ یہ سب برداشت نہیں کرتے، میشا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ دونوں ایک ساتھ بولیں۔ چلو آؤ، میرے ساتھ آؤ، میر اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ روم لاک ہوگا؟ سنان بولا۔ نہیں، عادت نہیں ہے لوگ ان کو لاک کر کے سونے کی، میر آگے چلتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سب کے ساتھ گیسٹ روم میں گئے۔ میر نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں مزے سے سو رہے تھے، دنیا جہان سے بے نیاز۔ میر چلتا ہوا زمان کی طرف آیا، جو ایک کشن کو اپنے نیچے لیے سو رہا تھا اور آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھیں۔ میر انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میر آگے بڑھا اور ان کی ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر رکھی۔ سب لوگ تو یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ میر شاہ ہے۔ اب میر دوسری طرف زہیب کے پاس گیا، جو بڑے مزے سے سویا تھا، ماتھے پر بال بکھرے تھے۔ میر مسکرایا اور اس کے ماتھے سے بال پیچھے کیے۔ اللہ تم دونوں کو ڈھیروں خوشیاں دے، آمین۔ میر نے دل سے دعا کی تھی، دونوں کو کوئی نہ اٹھائے۔ یہ کہتے ہی میر باہر نکل گیا اور آفس چلا گیا تھا۔ باقی سب پیچھے سے حیران تھے کہ ہمیں کیوں اندر لایا ہے یہ۔ 12 بجے سب لڑکیاں اور خواتین لانج میں بیٹھی تھیں۔ سب مرد کام پر گئے ہوئے تھے سوائے زمان اور زہیب کے۔ زیبی یار، آرام سے۔ زمان کی آواز پر سب پیچھے مڑے، جہاں وہ زہیب کو پکڑے آرام سے چل رہا تھا۔ بس پہنچ گئے، بیٹھ۔ زمان نے اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ بیٹا کیا ہوا؟ زرینہ بیگم فکر مندی سے بولی تھی۔ بڑی ماما، اسے بخار ہے بہت تیز، اور میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں، زمان پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا۔ حورین تو زمان کا چہرہ دیکھنے لگی، جس پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ روح کا تو زہیب کو دیکھ کر ہی دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اچھا تم دونوں فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، پھر کھا کر میڈیسن لے لو، عالیہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ جی۔ وہ دونوں اٹھتے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریڈی ہو کر باہر آئے، ناشتہ کیا، میڈیسن لی اور آفس چلے گئے تھے۔ رات کو سب واپس لوٹے سوائے زہیب اور میر کے۔ بیٹا وہ دونوں کہاں ہیں؟ فاخرہ بیگم نے زمان سے پوچھا تھا۔ جی ماما، زہیب کو بخار نہیں اترا تو میر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ لو دیکھو آ گئے، مناہل نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ کیسے ہو بیٹا اب؟ زرینہ بیگم نے پوچھا تھا۔ سب کو ہی زہیب بہت پیارا تھا۔ ٹھیک ہوں آنٹی، زہیب نرمی سے بولا تھا۔ چلو اب تم دونوں اٹھو، نے کہا، اور دونوں کو اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ زہیب تو جاتے ہی سو گیا تھا۔ روح کمرے میں گئی تو زہیب سویا ہوا تھا۔ روح بیڈ پر زہیب کے پاس بیٹھ گئی۔ میں صدقے جاؤں، میری جان کو کتنا تیز بخار ہے۔ روح زہیب کا ماتھا چیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر میں آپ کو منا لوں گی، روح اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے بولی تھی، اور زہیب کے ساتھ لیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہ جانے اسے دیکھتے دیکھتے وہ کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ میر بیڈ پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا کہ اینی نے اسے مخاطب کیا۔ میر؟ جی میری جان۔ میر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اینی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ہاں کہو۔ میر اس کے ساتھ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے بولا تھا۔ وہ آپ؟ اینی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے۔ ہاں میں کیا؟ ہم وطن گوشت تھا وہ، نہ آپ؟ اینی شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ نہ آپ پاپا بننے والے ہیں؟ یہ کہتے ہی اس نے اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈی۔ کیا؟ میر حیرانگی سے بولا تھا۔ جی۔
کیا تم سچ بول رہی ہو؟ میر اسے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ اینی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ میر جان۔ میر نے اسے خوشی سے گلے لگا لیا تھا۔ اینی تو بس اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گئی تھی۔ میر دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا تھا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا تھا۔ اینی اس کی اس قدر خوشی پر مسکرا دی تھی۔ میر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور چھوٹی سی جسارت کر کے پیچھے ہٹا تھا۔ اینی کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میر اس سے اب سمجھ نہیں آ رہا کس طرح خدا کا شکر کروں۔ میر نرمی سے بولا تھا۔ بات کرتے ہی اس کے اینی کے ہونٹوں پر چھو رہے تھے۔ یہ کیسے ہے؟ میر اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اینی بھی مسکراتے ہوئے محسوس کرنے لگی تھی۔ رات گزرتی رہی اور میشا کی شدتوں میں اضافہ ہوتا رہا تھا۔ حورین کمرے میں آئی تو زمان انایا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میری پرنسس نے بابا کو مس کیا؟ بابا نے تو بہت زیادہ مس کیا۔ زمان اسے ہوا میں اچھالتے ہوئے باتیں کر رہا تھا اور وہ بہت مزے سے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف رہا، آخر کو اس کو سلا کر خود بھی لیٹ گیا تھا۔ حورین جو اس سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، یوں اسے اس طرح سوتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا، مگر وہ کنٹرول کر گئی تھی۔ زمان آنکھیں مندے لیٹا تھا کہ اسے اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو حورین اس کے اوپر بڑے مزے سے لیٹی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حورین اٹھو، کیا بچپنا ہے یہ؟ زمان تھوڑا غصے سے بولا تھا، مگر حورین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہیں؟ کون سا بچپنا؟ میں تو لیٹی ہی ہوں، حورین مزے سے بولی تھی۔ آپ ناراض کیوں ہیں یہ بتائیں؟ حورین اس کے سینے پر کہتی کونی رکھتی بولی جسے کوئی کشن ہو۔ یہ تمہیں نہیں پتا تو بڑا ہنس رہی تھی مجھ پر۔ زمان غصے سے شکوہ کر گیا تھا۔ اوہ اچھا، تو آپ اس وجہ سے ناراض ہیں۔ حورین کو اس کی ناراضگی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، آپ رات کو کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ میرا کمرہ، میری مرضی، میں آؤں یا نہ آؤں تمہیں اس سے کیا؟ زمان پھر غصے سے بولا تھا۔ مگر آپ تو میرے ہیں نا؟ حورین پیار سے بولی تھی۔ وہ مسکے مجھے مت لگاؤ تو میرے اوپر سے۔ زمان اسے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ زمان اب آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ حورین نے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ہوں ناراض، ہٹو میرے اوپر سے۔ ناراضگی صاف واضح تھی۔ آپ ایسے نہیں مانیں گے۔ زین صوفے پر بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا اور مناہل بیڈ پر بیٹھی نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ زین بتائیں یہ کیسی لگ رہی ہے؟ مناہل خوشی سے اٹھتے اس کے پاس گئی تھی۔ یار مجھے کیا پتا تم لڑکیوں کی چیزوں کا، زین لاپرواہی سے بولا تھا۔ زین، مناہل غصے سے بولی تھی۔ کیا ہے؟ چڑچڑا پن سے بولا تھا۔ کیسے شوہر ہو آپ، میری تعریف ہی نہیں کر سکتے؟ مناہل نکلی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھی لگ رہی ہے، زین نے اپنی طرف سے بہت اچھی تعریف کی تھی۔ کیا ہے زین، اچھے سے تعریف کریں۔ مناہل کو یہ تعریف پسند نہیں آئی تھی۔ یار کیسے کروں تم ہی بتا دو۔ زین کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ زین جائیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی، آپ کو تو تعریف کرنی بھی نہیں آتی۔ مناہل نے صاف ناراضگی ظاہر کی تھی۔ زین کو تو حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ اتنی سی بات پر ناراض ہو گئی۔ اب زین کو اس کے لیے ناراضگی دور کرنی تھی۔ زین مناہل کے پاس گیا جو کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ زین نے اس کے ہاتھ پکڑا اور بولنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں مانتا ہوں مجھے تعریف کرنی نہیں آتی، مگر میں بس اتنا کہوں گا کہ تم میری محبت ہو، مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہو، یہ تمہیں میں مصنوعی سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی زین نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ مناہل تو اس کے اس الفاظ اور سحر میں ہی کھو گئی تھی۔ مناہل چلو اب سو جاؤ۔ زین مناہل کو وہیں کھڑا دیکھ کر بولا تھا۔ مناہل بھی فوراً بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر صورت مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے دل کی بات پر ایمان لے آئی تھی کہ اسے زین سے محبت ہے۔ حورین کی آنکھ کھلی تو خود کو زمان کے ہزار میں پایا تھا۔ ابھی بھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو سوئے تھے۔ زمان چھوڑے مجھے، فریش ہونے جانا ہے۔ حورین نے نکلنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ نہیں سوئی رہو، زمان حصار تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ زمان چھوڑے نا، مجھے انایا کو فیڈ بھی کروانا ہے۔ حورین پیار سے بولی تھی۔ پہلے مارننگ کس دو، پہلے فریش ہو جائیں پھر۔ نہیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں پھر دوں گی۔ حورین نے اٹھنا چاہا۔ پکا؟ جی پکا، اب چھوڑیں۔ زمان کے چھوڑنے پر حورین اٹھی اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی۔ زمان بھی اٹھتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زمان باہر آیا تو حورین شیشے کے آگے کھڑی تھی۔ زمان نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ چلو اب مجھے کس دو۔ زمان کو اپنی کس یاد آ گئی تھی۔ زمان میں نہیں دے رہی، حورین سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس کو تنگ کرنے کا تھا۔ کیوں؟ زمان کو حیرت ہوئی تھی۔ بس نہیں تو نہیں، حورین ضدی لہجے میں بولی تھی۔ وجہ؟ میں تو لوں گا۔ زمان کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا۔ زمان، میرے پورے جسم پر آپ کے دانتوں کے نشان ہیں رات والے۔ حورین نے وجہ بتائی تھی۔ تو اب تم مجھے کس بھی نہیں دو گی؟ زمان بولا تھا۔ نہیں، حورین نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں آفس جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ جاتا حورین نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زمان کو حیرت ہوئی تھی۔ حورین نے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑا تھا۔ صدقے جاؤں میری جان، آپ پر تو میرا سارا پیار قربان، حورین پیار سے بولی تھی۔ اچھا نشان تو دکھاؤ، زین شرارت سے بولا تھا۔ ہاں جان کچھ تو شرم کریں۔ حورین نے اس کے گلے میں بازو حائل کیے تھے۔ آپ جیسی بیوی ہو تو انسان شرم کیسے کرے؟ زمان بھی دو بدو بولا تھا۔ اچھا جی، حورین نے اس کے گال پر ہونٹ رکھے تھے۔ جی اچھا پھر ایک کام کریں۔ کیا؟ زمان نے فوراً پوچھا تھا۔ یہ کہتے حورین انایا کو پکڑ کر باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسے اپنے کام
सब अपने अपने काम पर गए थे। मिनाहिल अंदर कमरे में आई तो कमरे का हाल देखकर उसका सर चकरा गया था। जैन, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने, पूरा कमरा कपड़ों से भर दिया था। जैन, ये क्या है? मिनाहिल, ये तो हैरतों से पहाड़ टूटे थे। वो मैं कपड़ों को देख रहा था, कौन से पहनूं? ये कहते ही जैन ने एक शर्ट हवा में उछाली जो सीधा मिनाहिल के मुंह पर गिरी। जैन, मिनाहिल गुस्से से बोली थी। हाँ जी। जैन समझ गया था कि अब उसकी खैर नहीं, तभी शराफत से बोला था, ये सब उठाएगा कौन? मिनाहिल गुस्से से बोली थी। देखो मिनाहिल, तुम मेरी शरई और कानूनी बीवी हो, इस लिहाज से ये काम भी तुम्हारा हुआ। जैन ने तफसील बताई थी। नहीं, आप खुद ही करेंगे। मिनाहिल सीने पर हाथ बांधते हुए बोली थी। यार, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो जाऊंगा। जैन मासूम मुंह बनाते हुए बोला था। आपने कौन सा कहीं जाना है? अपना ही ऑफिस है, जब मर्जी जाइएगा, मगर ये साफ करके जाएं। अभी मिनाहिल कुछ कहती कि अंचरा आई थी। क्या हो रहा है? तुम अभी ऑफिस क्यों नहीं गए? ये देखो, पहले कमरे का हाल तो देख लो। मिनाहिल उसका ध्यान कमरे की तरफ करते हुए बोली थी। जैन, तुम्हारी आदत कब छूटेगी कमरा गंदा करने की? अंचरा उससे बोली थी। अच्छा, अब तो चल जाने दो। जैन बेचारगी से बोला। नहीं, पहले ये साफ करो। मिनाहिल अपनी बात पर कायम थी। रहने दो जैन, तुम जाओ, मैं कर देती हूँ, अंचरा फौरन बोली थी। जैन फौरन ड्रेसिंग टेबल में घुस गया। अंचरा, तुमने इसे जाने क्यों दिया? मिनाहिल बोली थी। अगर वो कर लेता, मुश्किल तुम्हें ही होनी थी। वो कैसे? मिनाहिल ने नासमझी से पूछा। वो ये कि इसने ऐसे ही उठाकर रख देने थे, बाद में मिलने नहीं तो फिर कमरे का यही हाल होना था। अंचरा उसके कपड़े उठाते हुए बोली थी। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, तुम जाओ बच्चों के पास। मिनाहिल उसको इस तरह जैन का काम करना अच्छा नहीं लगा था। चलो ठीक है, ये कहते ही अंचरा बाहर चली गई थी। इतने में जैन फ्रेश होकर आया। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था, या फिर मिनाहिल उसे पहली बार गौर से देख रही थी। जैन, मिनाहिल ने उसे बुलाया। जैन जेल से बाहर सेट करते हुए बोला था। आपके ऑफिस में लड़कियां काम करती हैं? मिनाहिल ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए कहा था। हाँ, जुहेब ने अब हायर की हैं कुछ लड़कियां। जैन ने भी लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा, मतलब आप लड़कियों के साथ काम करते हैं? मिनाहिल उसके पास आते हुए बोली थी। हाँ, जैन लापरवाही से बोला। तो ठीक है, उन लड़कियों से दूर रहिएगा। ये कहते ही मिनाहिल बाहर चली गई थी। ये नहीं था कि जैन पर एतबार नहीं करती थी, उसे यकीन था उस पर, मगर वो मोहब्बत करने लगी थी, इसीलिए उसे खोने से डरती थी। जैन भी उसे नासमझी से देखता हुआ फौरन ऑफिस के लिए रवाना हो गया। महरमा छत पर बैठी अपनी सोचों में गुम थी कि आहान भी आ गया था। मेरी जान क्या कर रही है यहाँ अकेली? आहान उसे गोद में सर रखकर लेट गया था। कुछ नहीं, काम भी सारे हो गए थे और पुप्पो भी आराम कर रही थी, तो मैं बोर हो रही थी तो ऊपर आ गई। महरमा, तुम्हें पता है इश्क के 40 दर्जे होते हैं और सबसे छोटा दर्जा महबूब की गोद में सिर रखना। आहान आंखें बंद किए बोल रहा था। महरमा को उसके अल्फाज महसूस कर रही थी। आहान, अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम मिरहा होगा, और अगर बेटा होगा तो फिर? महरमा बोली थी। तो मेरी जान, इसका नाम अजलान रख लेंगे। आहान उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला था। आहान उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला था। वाह, ये भी बहुत प्यारा नाम है, महरमा खुशी से बोली थी। आहान ने उसके खुद पर झुकाया था। आहान, क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा, महरमा घबराते हुए बोली थी। अरे मेरी जान, आपने अभी तो बोला है कि मामा आराम कर रही हैं, तो बस ये कहते ही आहान उसके होठों पर झुक गया था। कुछ देर बाद वो दूर हटा। चलो जान, चादर ले आओ, हम अपने बेबी की शॉपिंग करने चलें। ओके, मैं अभी आई। शॉपिंग का नाम सुनकर लड़कियों के मुंह पर कैसे खुशी आ जाती है, आहान दिल में सोचता मुस्कुराया था और महरमा के पीछे गया था। और कुछ देर बाद वो दोनों शॉपिंग करने चले गए थे। शाम को सब घर वापस आए तो जैन आते ही सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। टाई ढीली करके शर्ट के बटन खोले, एक जूता कहीं और दूसरा कहीं। ओए, क्या कर रहा है ये? पकड़ा नहीं? जुहेब जो अंदर आ रहा था जैन के जूते से गिरते गिरते बचा था। यार, पाँव से ले आ इधर, जैन अधूरी से ही बोला था। यार, पाँव से ले आ इधर, जैन इधर से ही बोला था। हिम्मत नहीं है, आज तो बस ही हो गई है, जैन बोला था। हाँ बस, शॉट मारने की हिम्मत हो रही है, सीनान अपनी टांग दबाता हुआ बोला था। ओए कमीने, उठ जा, कहाँ बैठ रहा है? जमान जो कि बाहर से आ रहा था बेदिहानी में जैन की गोद में बैठ गया। और हाँ सॉरी यार, उठो जरा, इधर हो। जमान उसे ही इधर करने लगा था। अब ये कमीना, हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, तू उठ। अबे कमीने, हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, तू उठ, जैन उसे धक्का देते हुए बोला था। बस लड़ने की हिम्मत हो रही है, मीरशा अंदर आते हुए बोला था। आज आप सब ने क्या किया है जो इतने थके हुए हो? रू उनको गिरता पड़ता देखकर बोली थी। आज हम कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे, रास्ते में हमारी बस खराब हो गई, वहां से पैदल घर तक आए हैं यहाँ, सीनान खुद ही टांग दबाते हुए बोला था। ओहो, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये कहते ही अंजरा चाय लेने चली गई थी। यार सीनान, खिदमत कर मेरी, जैन सीनान की गोद में टांगे रखते हुए बोला था। क्यों, तू बिस्तर मर्ग पर पड़ा है क्या? सीनान गुस्से से बोला था। अस्तगफुरुल्लाह, अभी तो मैं दादा भी नहीं बना।
زین اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ کمینے، پہلے باپ تو بن جا۔ زمان نے اپنی طرف سے دسترک کی۔ چھوڑو یار تم لوگ، بس میری خدمت کرو۔ اب کی بار اس نے اپنے بازو زمان کی گود میں رکھے تھے۔ زین کی چیخ گونجی کیونکہ زمان نے اس کے بازو کو مروڑ دی تھی۔ بھابھی اپنا تیور بچا لو، زین بولا تھا۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھ، چپ ہو جا، زہیب اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا۔ چل جاؤ، میں نہیں کرتا چپ۔ کیا کر لے گا تو؟ تبھی زہیب نے پاس پڑا کشن اس کے مارا مگر وہ زمان کے لگ گیا۔ اوہو، نشانہ بہت برا ہے تیرا، زین بولا جبکہ زمان وہ کشن واپس اس کو مار چکا تھا۔ انچرا بھی چائے لے کر آئی تھی، کچن سے لے آئی ہو تو پکڑا بھی دو، زین دانت نکالتے ہوئے بولا تھا۔ ہم کل فارم ہاؤس جا رہے ہیں، میشا نے اعلان کیا تھا۔ کیا واقعی؟ زین اچانک اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ بیٹھ جا، تو تھک گیا تھا، سینانو سے واپسی بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اور میرے فارم ہاؤس جانا ہے، زمان نے بتایا تھا۔ احان اور مہرما کو بتا دیا ہے، وہ بھی کل تک آ جائیں گے، زہیب نے انہیں بتایا تھا۔ ایسے ہی کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ رات کو منہل کمرے میں آئی تو زین صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ زین، بیڈ پر آ جائیں، منہل پیار سے بولی تھی۔ نہیں، تم سو جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں، زین نے سہولت سے انکار کیا۔ آپ آ جائیں نا، منہل بولی تھی۔ تم صوفے پر کیسے سو گی؟ زین نے پوچھا تھا۔ میں کیوں صوفے پر سونے لگی؟ منہل آئی برو اچکاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ زین ناسمجھی سے بولا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں سو جاتے ہیں بیڈ پر، منہل مسکراتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ زین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ منہل معصوم منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ زین جا کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ منہل بھی لائٹ آف کرتی زین کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ زین، منہل نے اسے پکارا تھا۔ آپ کو مجھ سے پیار کب ہوا تھا؟ میر بھائی کی شادی پر، زین نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے تو مجھے ویسے ہی مار دینا تھا، زین ہنستے ہوئے بولا تھا۔ میں کون سا تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ زین پھر بولا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، منہل فوراً بولی۔ تو کیا اچھا لگتا ہوں؟ زین خوشی سے بولا تھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ منہل ناک سکڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر زین اداس ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے گزاری، منہل نے زین کا ہاتھ پکڑا۔ زین نے اسے کھینچ کر فوراً اپنے نیچے کیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا رہا ہے بیگم؟ زین اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ پیار، منہل کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی اور زین کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ زین کو دھچکا لگا، منہل فوراً ہوش میں آئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زین حیرت کی کیفیت میں بولا تھا۔ زین، منہل پیار سے بولی۔ جی، آئی لو یو۔ زین کو تو اور دھچکا لگا۔ آئی لو یو ٹو، زین حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا تھا۔ منہل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ زین، منہل اس کی گردن پر بازو حائل کرتے ہوئے بولی تھی۔ جی، جب آپ کہتے ہیں نا مجھے تم سے محبت ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آسمان کے ساتوں پر واز کروں اور جاؤں، آسمان کے وسعتوں پر پرواز کر جاؤں اور پھر ہر سانس لیتی چیز کو بتا دوں کہ دیکھو مجھ پر محبت مہربان ہے۔ منہل مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے واہ، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ تم اتنی محبت کرتی ہو، زین خوشی سے بولا تھا۔ اچھا ہٹے اب، منہل اس کے کندھے پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ زین نے حیرت سے کہا تھا۔ زین، رات ہے تو آپ سوئیں گے نہیں نا؟ منہل اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ نہیں تو میں تو نہیں سو رہا، زین بازید ہوا تھا۔ کیوں جی، مجھے تمہارے پیار کرنا ہے، زین مسکرا کر بولا تھا۔ سوچیے گا بھی مت، اطمینان قابل دید تھا۔ نہیں، زین بولا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا نہیں، منہل غصے سے بولی تھی۔ ایسی کی تیسی تمہارے نہیں کی، یہی کہتے زین اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ منہل اسے دور نہ بھی نہیں کر سکی تھی، آخر کو اس کا شوہر تھا، اس کا حق تھا تو وہ چھین نہیں سکتی تھی نا۔ تھوڑی دیر بعد زین پیچھے ہٹا، زین کو اسے دیکھ کر جو نظریں نیچے کیے ہونٹیں چبانے میں مصروف تھی۔ ہاں، یہ میرا حق ہے جانے من، انگوٹھی سے اس کے ہونٹ سلاتے ہوئے بولا تھا۔ منہل اس کی اس قدر بے باکی پر شرم سے لال ہو رہی تھی۔ زین نے ایک ہاتھ اس کے کمر کے پیچھے کیا اور سوٹ کی۔ آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ منہل آنکھوں میں نمی لیے ہوئے بولی تھی۔ نہیں میری جان، کبھی نہیں، زین اس کی آنکھیں چومتے ہوئے بولا تھا۔ منہل اس کی اس قدر پیار پر مسکرائی تھی۔ اب میں پیار کر لوں جان؟ زین اس کی گردن پر جھکا۔ رات ڈھل رہی تھی اور منہل کبھی کی اس کی شدتوں پر شرماتی تو کبھی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ زہیب کمرے میں گیا تو سامنے بیڈ پر چاکلیٹ کیک پڑا تھا جس پر سوری لکھا تھا۔ اسے دیکھ زہیب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر وہاں روح نظر نہیں آئی تھی۔ تبھی ڈریسنگ کا دروازہ کھولا تو روح باہر آئی۔ روح چھوٹے چھوٹے قدم لیتی زہیب کے پاس آئی اور زہیب کی نظریں اپنے جسم پر محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے مجھے منانے کا، زہیب مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تو مطلب آپ مان گئے؟ روح خوشی سے بولی تھی۔ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں مان جاؤں؟ زہیب آئی برو اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ روح کنفیوز ہوئی۔ جی بولو جی ڈارلنگ۔ زہیب پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ سوری، روح منمنائی تھی۔ اور میں کیوں ایکسپٹ کروں تمہارا سوری؟ اطمینان قابل دید تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں اسی لیے۔ روح کا تو جواب ہی نرالا تھا۔ ارے واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ویسے شوہر پر ہنسنا نہیں چاہیے۔
زہیب نے طنز کیا تھا۔ میں سوری کر تو رہی ہوں نا، روح روحاسی ہوئی تھی۔ زہیب نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس سے قریب کیا تو روح سیدھا اس کے سینے سے جان لگی تھی۔ یہ سب کر کے تم نے اپنی نہیں ننھی سی جان کو مشکل میں ڈال لیا ہے۔ زہیب اس کے کمر پر گرفت محسوس کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیک تو کٹ کریں، روح فوراً بولی تھی۔ چلو کر لیتے ہیں۔ زہیب نے اس کا رخ موڑا لیکن وہ ابھی بھی چھوڑا نہ تھا۔ زہیب نے کیک کٹ کر کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا روح کو کھلایا۔ تو کیا اب تم مجھے نہیں کھلاؤ گی؟ زہیب اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا تھا۔ کھلاتی ہوں نا۔ روح نے بھی اس کا ایک ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا تھا۔ میں اپنے طریقے سے کھا لوں گا۔ زہیب شرارتی لہجے میں گویا ہوا۔ کیسے؟ روح نہ سمجھ میں بولی تھی۔ مطلب یہ کہ زہیب نے کیک پر 3 انگلیاں رکھیں جس پر وہ چاکلیٹ زہیب کی انگلیوں پر لگ گئی تھی۔ روح چپ چاپ بس یہ دیکھ رہی تھی۔ زہیب نے وہ انگلیاں روح کے گال پر رکھی اور اس کی گردن تک لایا، پھر اس کے ہونٹوں پر بھی لگایا۔ زہیب نے اپنے بالوں کو پکڑتے پیچھے کیا اور اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھک گیا تھا۔ اگلی صبح سب ناشتہ کر کے فارم ہاؤس جانے کے لیے تیار تھے۔ شاہ ولا سے 6 گاڑیاں روانہ ہوئی تھیں۔ تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ لوگ فارم ہاؤس پہنچے۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، حنین خوش دلی سے بولی تھی۔ جی بھابھی، آپ کے شوہر کا ہی ہے، زین نے جواب دیا۔ واقعی میں یہ بہت خوبصورت ہے، روبی بولی۔ ابھی میر کا نہیں دیکھا تم لوگوں نے؟ زمان اور زہیب ایک ساتھ بولے تھے۔ یہ ہم نے بنوائے تھے خود شوق سے، اس کی ایک ایک چیز نے خود پسند کی ہے میں نے۔ زمان خوشی سے بول رہا تھا۔ چلو اب اندر چلیں۔ روح پرجوش تھی۔ ہاں ہاں چلو اندر چلیں، زین نے کہا تھا۔ سب لوگ اندر کی جانب گئے تھے۔ زمان نے گیٹ کھولا تو سامنے ایک محل کا منظر تھا جس پر سامنے دیوار پر زہیب، زمان اور میرشا کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی جہاں انہوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے۔ زہیب اور میرشا زمان کے مقابل آ گئے تھے۔ کیا کیا نہیں تھا جو انہوں نے یاد نہیں آیا تھا، وہ اپنی خوشی، غم، شرارتیں سب یاد آ رہا تھا انہیں۔ زمان اور میرشا کی آنکھوں کی تو آنسو ہی آ گئے تھے، انہیں اپنی ہر تکلیف یاد آ گئی تھی۔ سب لوگ بس ان تینوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ زہیب نے ان دونوں کو کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ دونوں نرم آنکھوں سے مسکرائے اور واپس آپس میں گلے لگ گئے تھے۔ ایک یہ دوستی کا ہی سہارا تھا ان کے پاس، جہاں وہ غم سناتے تھے اور دوستی ان کی سارے غم اپنے دامن میں سمیٹ لیتی تھی۔ اگر یہ رونے کا پروگرام ختم ہو گیا ہو تو چلیں، زین نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کوشش کی تھی اور سب لوگ مسکراتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ شام کو سب نے باربیکیو ارینج کیا جو کہ محرمہ کی خواہش تھی۔ یار یہ دھواں کم کیوں نہیں ہو رہا؟ سنان ہوا دیتے ہوئے بولا تھا۔ ہو جاتا ہے یار، صبر کر، آہان رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اوئے کتنی دیر میں مجھے بھوک لگی ہے؟ زہیب جو کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے چلا رہا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ یار ویسے یہ لڑکیاں کہاں ہیں ساری؟ آہان ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوا بولا تھا۔ اوپر دیکھ، چھت پر ہیں، موسم انجوائے کر رہی ہیں، زمان تب کر بولا تھا۔ آج لڑکیوں نے لڑکوں کو کھانے کی ذمہ داری دی تھی اور خود انجوائے کر رہی تھی۔ یار یہ ٹیبل سیٹ ہو گئی ہے؟ میرشا بھی ادھر آتے ہوئے بولا تھا۔ لڑکیاں اوپر سے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ پہلے یہ تو ہو لینے دے، تو ٹیبل سیٹ کرنے بیٹھ گیا۔ زہیب بھوک کی وجہ سے غصے سے بولا تھا۔ اوپر لڑکیوں کا کہا گونجا۔ ایک دن ہم نہ آئیں تو آپ لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے، محرمہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ جائیں، ہم کر لیں گے کام، زین مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے جو ایسے بول رہے ہو؟ سنان غصے سے بولا تھا۔ او بھائی، اندر سے برتن لایا ہوں، زین نے اپنا کام بتایا۔ او ہائے ماما، سب لڑکے ایک ساتھ چیخے۔ زہیب سے بے دہانی سے پانی انگیٹھی پر گر گیا جس سے دھواں اڑا۔ اوئے زہیب، تیرا لکھ نہ رہے، آہان دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ اوئے کیوں میری بیوی کو بیوہ کر رہا ہے؟ زہیب جس نے ڈر کے مارے سر پر ڈھکن رکھ لیا تھا اب ہاتھوں میں پڑا چمچہ پکڑ لیا تھا۔ دفع ہو جاؤ کمینو، زمان لعنت بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ اوپر لڑکیوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ چپ کرو تم ساری، روح اور حنین کی ہنسی فوراً تھمی زمان کے اس طرح غصے سے بولنے پر۔ چلو آؤ آؤ، جاؤ باقی کام کرو، ڈیرا لگا کر بیٹھ گئے ہیں ادھر۔ سنان کا تو دھوئیں سے ہی برا حال تھا۔ او یار یہ آٹا کیسے گوندنا ہے؟ میرشا جو آٹے میں زیادہ پانی ڈال چکا تھا اب منہ بنا کر کھڑا تھا۔ ایک کام کر، زہیب سنجیدگی سے بولا تھا، پہلے اس میں پانی ایڈ کر اور اس میں پیمائش کر کے کتنا ڈالا، پھر آٹا، پھر نیوٹن کا لا اپلائی کر۔ سالے تجھے نہیں پتا کیسے گوندنا ہے؟ زہیب آخر میں بھڑک گیا تھا۔ چل زمان، آٹا گوندنے میں مجھے نہیں ہو رہا ہے، میرشا اسے الجھتے ہوئے بولا تھا۔ زمان جو کہ پیاز کاٹ رہا تھا آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، تو پھر تو یہ کر۔ نہیں رہنے دے، میں یہی کر لوں گا، میرشا کی اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یار بھلا یہ کھیرا کس طرح کٹتا ہے؟ زین کھیرا ادھر ادھر گھماتے ہوئے بولا تھا۔ A+B کا فارمولا لگا کٹ جائے گا، آہان کلس کر بولا تھا۔ کمینو، ایک کام نہیں کرنا آتا تم لوگوں کو، سنان غصے سے بولا تھا اور ساتھ ساتھ کباب بھی بنا رہا تھا۔ یار اب کیا کر سکتے ہیں، قسمت ہی ہماری ہے، زہیب بیٹھا بول رہا تھا۔ لڑکیوں کا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ یہ ہو گیا آٹا، کچھ دیر بعد میر بولا تھا۔ چل اب روٹی پکا، زہیب بولا۔ آجا پھر پکائیں، میرشا اسے بلانے لگا تھا۔ میں کیا کروں گا، آ کر خود پکا لے،
زہیب میں کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ آجا یار، میرشا پیار سے بولا تو زہیب بھی اٹھ کر چلا آ گیا تھا۔ اب وہ دونوں روٹیاں پکانے لگے تھے۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرشا اسے روٹی گول نہیں بن رہی تھی۔ بھائی اسے نقشہ کہتے ہیں، زین نے اسے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ تم لوگوں نے بھی تو توڑ کر ہی کھانی ہے تو ایسے ہی کھا لینا، گول ضروری نہیں ہے۔ زہیب روٹی پلٹتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں جلا تو نہیں؟ سنان بولا تھا۔ کہاں سے جل رہی ہے؟ میرشا فوراً بولا۔ ایسے ہی کچھ دیر تک وہ لوگ کھانا بنا کر ٹیبل سیٹ کرنے لگے تھے۔ انہوں نے واقعی بہت مزے کا کھانا بنایا تھا۔ اس طرح سب بیٹھے خوشی سے باتیں کرنے لگے تھے۔ 5 سال بعد ماما مجھے جوس دو، مرحا احان اور مہرما کی بیٹی کچن میں آتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے بیٹا، آپ کے بابا ریڈی ہو گئے؟ مرحا مہرما کام میں مصروف بولی تھی۔ یس ماما، یہ کہتے ہی وہ چلی گئی تھی۔ آج انہوں نے شاہ ولا جانا تھا۔ مرحا اور روحان، مہرما اور احان کے بچے بہت خوش تھے۔ آخر کو ہوتے بھی کیوں نہ۔ احان آپ ریڈی ہیں؟ مہرما کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ احان آپ ریڈی ہیں؟ مہرما کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ جی جان، کیوں کیا ہوا؟ احان اس کی طرف جاتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، مہرما خوشی سے بولی تھی۔ اچھا چلو پھر ایک پاری دو، احان اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھیں بند کریں۔ احان نے فوراً آنکھیں بند کر لی تھی۔ مہرما نے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ چلو اب چلیں، مہرما بولی تھی۔ جی جان۔ اور وہ چاروں شاہ ولا کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ لوگ شاہ ولا پہنچے تو زیان دوڑ کر مرحا کے پاس گیا اور روحان نشرہ کے پاس۔ روحان نشرہ کو ڈرا کر رکھتا تھا کیونکہ نشرہ معصوم تھی اور اس کو ڈرانے میں مزہ آتا تھا نشرہ کو بھی۔ اس کے علاوہ وہ کسی سے نہ ڈرتی تھی۔ مرحا اور زین تو مناہل اور زین کی فوٹو کاپی تھے۔ ان کو تو بس لڑنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ اب وہ دونوں ایک کھلونے سے لڑ رہے تھے۔ مجھے دو، ایان اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ میں تو نہیں دوں گی۔ مرحا کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھی۔ ہو گئے شروع یہ دونوں، انشرہ بولی تھی۔ زین پر چلا گیا ہے یہ، سنان ہنستے ہوئے بولا۔ اور میرا مناہل پر، مہرما مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جی صحیح کہا، سب نے اتفاق کیا تھا۔ ماما جی بھائی کہاں ہیں؟ انایا نے زمان اور حرین کی بیٹی آذر ان کے بیٹے کے پوچھا تھا۔ انایا اور آذر بہن بھائی ہیں بیٹا، وہ باہر ہے، پریشے کے ساتھ ہوگا، میر اور اینی کی بیٹی۔ اوکے ماما، یہ کہتے ہی وہ بھی باہر بھاگ گئی تھی۔ آپی آشو کہاں ہے؟ روح اور زہیب کی بیٹی روح نے پوچھا تھا۔ انشرہ کے پاس ہے۔ اوکے، یہ بچے نا بنا کہیں ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ روح اب انہیں دیکھنے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ اینی کہاں ہو؟ میر ازلان کو چپ کروا رہا تھا جو کافی دیر سے رو رہا تھا۔ جی آ گئی، کیا ہوا؟ اینی نے فوراً بھاگتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کب سے رو رہا ہے؟ میر اسے ازلان کو پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ لائے دیں، اینی اسے چپ کروانے لگی تھی۔ ایک بچہ نہیں چپ کروایا جاتا آپ سے؟ اینی ازلان کو کمر سلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں نہیں کروایا جاتا نا، میں تو بس ان کی ماما کو سنبھال سکتا ہوں، میر شرارت سے بولا تھا۔ شاہ شرم کریں، 2 بچوں کے باپ ہیں اب آپ، اینی ازلان کو سلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میر سوالیہ بولا تھا۔ یہ کہ تھوڑی شرم کر لیں بس آپ اینی ازلان کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولی تھی۔ اب تمہارے سامنے بھی میں شرم کروں؟ میر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ سو کیا سوچا ہے پھر؟ میر نے پوچھا تھا۔ کس بارے میں؟ اینی نے ناسمجھی سے بولا تھا۔ تیسرے بیبی کے بارے میں، میر آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تھا۔ نو میر، 2 بچے ہی اچھے ہیں، اینی فوراً بولی تھی۔ میشا کا کہا گونجا۔ اینی تو اس کی مسکراہٹ میں ہر ایک طرح کھو گئی تھی۔ میر، اینی نے اسے پکارا تھا۔ جی جانے میر، کتنی خوبصورت ہے نا ہماری فیملی، مجھے کبھی لگا نہیں تھا کہ ہم میں بھی سب ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں وقت کتنی جلدی گزر گیا، ہم آج ماں باپ بن گئے ہیں۔ اینی اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ جی میری جان، خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہی ہے۔ میر اس کے پیشانی چومتے ہوئے بولا تھا۔ بابا، پریشا دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ جی بابا کی جان، میر اسے گود میں اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ بابا، آج آذر نے مجھے فلاور دیا، پریشا خوشی سے بولی تھی۔ پھر آپ نے کیا دیا؟ میر نے پوچھا تھا۔ بابا، میں نے آذر کو پرامس کیا ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وہ معصومانہ انداز میں بولی تھی۔ انشاءاللہ، میر اور اینی نے ایک ساتھ کہا۔ زین، یہ لیں اپنا پیس پکڑیں، مناہل پلوشہ زین کو پکڑاتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ اب کیا کیا میری بیٹی نے؟ زین اسے پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، آپ دونوں تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، مناہل غصے سے بولی تھی۔ اچھا بیگم، غصہ تو نہیں کرو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، مناہل 7 منتھ پریگننٹ سی۔ زین، میں تھک جاتی ہوں نا، مناہل زین کے ساتھ بیٹھتی ہوئے بولی تھی۔ میری جان، مت کیا کرو نا اتنا کام، زین پلوشہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولا تھا۔ بابا، پلوشہ بولی۔ جی بابا کی جان، زین اس کی گال چومتے ہوئے بولا تھا۔ چاکلیٹس، پلوشہ معصومانہ انداز میں بولی تھی۔ جی بابا، آج ہی لے کر آئیں گے، زین اسے اچھالتے ہوئے بولا تھا۔ زین، نہیں لا کر دینا اتنی چاکلیٹ، اس کے دانت خراب ہو جائیں گے، مناہل پہلی بار ان کی گفتگو میں بولی تھی۔ ہٹو، تم تو جلتی ہو ہمارے پیار سے، زین شرارت سے بولا تھا۔ بابا، میں باہر جا کر آشو کو بتاتی ہوں، یہ کہتے ہی وہ باہر چلی گئی تھی۔ ہاں تو اب بتاؤ زین، اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہٹے پیچھے،
मैं तो जलती हूँ ना आपसे, मिनाहिल गुस्से से बोली थी। आई एम सॉरी जान, जैन उसे सीने से लगाते हुए बोला था। जैन, मेरे सर में दर्द है, मिनाहिल मासूमाना अंदाज में बोली। जैन ने उसके माथे पर होंठ रखे, आंखों पर भी, मिनाहिल लाड से बोली थी। जैन ने उसकी आंखों पर लब रखे, मिनाहिल खुशी से मुस्कुरा दी। होठों पर तो कुछ नहीं हुआ ना, जैन शरारत से बोला था। इन 5 सालों में मिनाहिल को जैन के लम्स की आदत हो गई थी। उसकी सांसें सिर्फ जैन के नाम पर चलती थीं। कुछ देर बाद वो दूर हुआ तो मिनाहिल उसके सीने पर सर रखकर लेट गई थी। अनाया, आर्यान, जुहेब का बेटा, खेलने में मसरूफ थे। आर्यान अनाया को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव था। वो किसी को भी अनाया से बात नहीं करने देता था। वो बिल्कुल ही उसे अपने तक महदूद कर चुका था और सब घर वाले बहुत हैरान होते थे उसकी इस हरकत पर। जबकि जुहेब और जमान खुश होते थे। हुरैन कमरे में गई तो जमान ड्रेसिंग से टेक लगाए अपने बच्चों को देख रहा था, जो कि थकावट की वजह से सो रहे थे। जान, क्या हुआ? हुरैन उसके पास आते हुए बोली थी। कुछ नहीं, देख रहा हूँ अल्लाह ने कितनी खूबसूरत फूल दिए हैं हमें, जमान हुरैन को सीने से लगाते हुए बोला था। जी जान, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हुरैन उसकी पेशानी चूमते हुए बोली थी। शुक्रिया जमान, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी गलतियों को माफ़ करने के लिए। और ये कहते ही हुरैन रुक गई थी और जमान ने तजस्सुस से पूछा था, और मुझे माँ जैसे रुतबे पर फाइज करने के लिए। उसकी बात सुनकर जमान मुस्कुराया था। हुरैन ने जमान के होठों पर होठ रखे थे। उस सब में अगर कुछ नहीं बदला था तो वो उनका प्यार था। कुछ देर बाद वो एक दूसरे को दूर हुए। जमान ने उसे बाहों में उठाया और बेड पर लिटाकर झुक गया था, जहां एक नई जिंदगी उनके मुंतजर थी। अंशरा, मेरी फाइल नहीं मिल रही है। सिनान अपनी फाइल को आगे पीछे करते हुए देख रहा था। अपने बच्चों से पूछें, अंशरा कपड़े उठाते हुए बोली थी। खबरदार मेरे बच्चे को कुछ कहा तो, सिनान मसनूई गुस्से से बोला, मगर अंशरा आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। अंशरा आंसू साफ करते हुए बोली थी। मैं माँ हूँ मगर कुछ बोल ही नहीं सकती ना, अंशरा गुस्से से बोल रही थी। सिनान को खुद पर गुस्सा आया। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। सिनान कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला था। ऐसे नहीं करें, मुझे नहीं पसंद आपका ऐसे माफ़ी मांगना, अंशरा उसके सीने से लगते हुए बोली थी। उसकी ये अदा तो पसंद थी सिनान को कि वो समझती है। रूह कमरे में आते बेड पर गिरी। क्या हुआ जान? जुहेब उसे देखकर बोला था। कुछ नहीं, बस थक गई हूँ, रूह आंखें बंद करते हुए बोली थी। रूह को अपने चेहरे पर गर्म सांसों की तपिश महसूस हुई तो उसकी आंखें खुली। जुहेब उस पर झुका था। रूह ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द बाजू हाइल किए। अगले दिन रात को खाना खाने के बाद सब बड़े अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे, लेकिन यंग पार्टी का सोने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जैन के कहने पर उन सब ने समुंदर पर जाने का इरादा किया था। कुछ देर बाद वो सब लोग समुंदर पर मौजूद थे। वो सब आग के इर्द गिर्द बैठे अपनी अपनी जिंदगी के गुजरे लम्हात को याद कर रहे थे। चांद भी गवाह था, मीरशा और कुरतुल ऐन की दास्तान ने मोहब्बत का, उनके बिछड़ने और मिल जाने का। आज फलक पर जगमगाते तारे भी गवाह थे जमान शाह के इश्क और हुरैन की दीवानगी के। गहरे समुंदर पर मंडलाती लहरें गवाह थीं जैन और मिनाहिल की चटपटी मोहब्बत की, उनकी लड़ाइयों में छुपी एक दूसरे के लिए बेपना फिक्र। खामोशी अंधेरे पर पुरसुकून रात गवाह थे अंशरा, सिनान और जुहेब की रूह की लाजवाल मोहब्बत की, आहान और महरमा की चाहत को। उल्फत मोहब्बत का पैकर ये खानदान आज अपनी खुशियों से भरपूर था। जमीन पर मौजूद हर जी रूह इनकी मोहब्बत और खुशियों की दायमी होने की दुआ कर रही थी। ख़त्म शुद्ध। उम्मीद है आपको ये नॉवेल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कौन सा पेयर अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट नॉवेल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।